बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बैठक में आपको खुश आमदीद। और आज के जो हालात हैं, बल्कि आज के जो मौज़ूआत हैं, वो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के हालात हैं, और जो पाकिस्तान के हालात हैं वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छे हालात नहीं हैं। IMF ने कर्जा 72 करोड़ 70 करोड़ हैं अरब निकालने। अच्छा, इतने मौजा लग जानियां सी जी अरब बना कुछ नहीं सी करना तो भी कुछ नहीं पहले भी नहीं कीता भाई, वाह करना पैना है। नहीं, जिन्हों ने करना सी वो डब्बा बाहर रख रहे हैं। देखो ना, जो किस किस्म का डब्बा था सर, गोल जिहा डब्बा सी, ਐਡਾ ਕੁੱਚਾ ਸੀ। ਬਸ ਭਾਇਨ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਇਨ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੱਬਾ ਫੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਨਾਬ। ਇੰਜ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ 5-6 ਦਿਨ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸਰ, 5-6 ਦਿਨ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, 5-6 ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਨ ਹੱਥ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਤੜਕਾ ਹੀ ਬੜਾ ਅੱਲਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਜੇ ਵਸਾ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡੱਬਾ ਖਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। अच्छा चले, डब्बा। तो जो इश्यूज़ हैं जिन पर बात करनी है, वो एक बड़ा ज़बरदस्त कल 15 नवंबर की हियरिंग के ऊपर जो फैसला था फैज़ाबाद धरना केस वाला, वो दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और उन्होंने कहा कि जी कि अगर आप लोग ये जो ड्रामेबाजियाँ होती है ना, ये जज साहब ने नहीं किया कि फनकारियाँ कि जो गठजोड़ है एग्जेक्टिव का आपस में, एग्जेक्टिव का और अदलिया का, ये सारा ये उन्होंने बेनकाब करने की अपनी तरफ से कोशिश की है कि अगर कर लिया जाता तो 9 मई ना होता। अच्छा, 9 मई हो गया तो फौजी अदालतां फिर आ गई हैं, फौजी अदालतां के खिलाफ फिर फैसला आ गया, उस फैसले के खिलाफ अब अपील आ गई है। तो एक तो ये इशू है। दूसरा, इमरान खान साहब दी चैंपियन वो कह रहे ने हुण मैं डोनाल्ड नू नहीं छड़ना है जी। जेल दे बैठे वो पैगाम आया कि साइफर में पूरा सफारतखाना, वो देखो मैनू समझ नहीं आती गल कित्थों शुरू होंदी फिर कित्थे आ जांदी। यानी शुरू हुई सी अमरीका तो, डोनाल्ड लू तो होंदी मोहसिन नकवी साहब तक आखिरी तलाशी आई सी कि इन्हें साजिश की थी। सैयद फायज साहब ने भी कुछ फरमाया। उन्होंने की फरमाया? उन्होंने कहा है कि जनाब असम्बलियाँ जो थी, नए इलेक्शन जो थे, उनका ऐलान होने जा रहा था 20 अप्रैल को। नहीं, ये तो नवाज शरीफ साहब ने कहा। सैयद फायज हुसैन ने भी यदि तस्दीक की थी। नहीं, नवाज शरीफ साहब ने सर होते देखो ना, तुसी कुर्बान जाओ कि बंदा एडा भी हुशियार ना होवे। ਜਿਹੜੇ खान साहब हुशियार डेढ़ हुशियार कोई ज़्यादा कोई मनफी बात तो नहीं है? नहीं है, डेढ़ हुशियार नहीं होना चाहिए, बल्कि मैं खान साहब तो 2.5 हुशियार बन रहे थे। परवेज खटक ने कहा था हमें 3 बार इलेक्शन मिल रहा था। हाँ। एक वो 25 मई के लॉन्ग मार्च से पहले, हाँ। और एक ये जो इन्होंने यहाँ पे अपना असेंबलियाँ तोड़ी थी, नहीं बल्कि वो जो मुज़ाकरात हुए थे सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, उस वक्त मिल रहे थे मुज़ाकरात। वो किसी नहर में बहता हुआ आ रहा था जो नहीं मिल रहा था, किससे मिल रहा था? हुकूमत से मुज़ाकरात हो रहे थे, हुकूमत ऐलान करने जा रही थी। अच्छा, जो डोनाल्ड लू की आप बात कर रहे थे ना, मसला ये कि वो सब लोगों से मायूस हो गए कि किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। मतलब वो बाजवा साहब से शुरू हुए, मोहसिन नकवी साहब, और पता नजम जियो पर भी किया, मोहसिन बेग पर भी कर दिया, सब पे करते रहे। अब सबसे उन्हें पता चल गया उनके खिलाफ नहीं कर सकते, तो सबसे आसान टारगेट उन्हें लगा डोनाल्ड लू पे केस कर दो। तो वो अब डोनाल्ड लू पे केस कर। अच्छा, मुझे इसका थोड़ा सा अपनी बात नहीं कर सकता, मुझे बहुत नहीं टेक्निकली मुझे और बात आई। अच्छा सर, वो ये वो ये है कि सर पैसे अब ऐलान कर लिया, अब अमेरिका में होगी चंदा मुहिम। डोनाल्ड लू पर मुकदमा करना है तो हमें चाहिए लाखों डॉलर। और आपको पता है खान साहब जो कहते हैं, हाँ, उनका फिक्रा होता है मैंने चंदा जमा इकट्ठा की है, हाँ। अच्छा, वो अब इसके पीछे ये है मुज़क्कर के तौर पे चंदा जमा की है, लेकिन वो मुअन्नस में इस्तेमाल कोई नहीं, वो तो वोट को भी वोटें कहते हैं। खान साहब की कुछ तो ये मुझे लग रहा है कि ये उसके पीछे ये लॉजिक है, क्योंकि अलीमा खान साहिबा वो जो प्रॉपर्टीज इनकी बहस निकली थी ना, हाँ। तो ये भी तो बराबर की शरीक है ना इमरान खान साहब की चंदा इस मुहिम में। उनकी अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा टेक्निकल एक बात अर्ज कर दूं। वो ये है कि यूएई के अंदर इन्होंने सबसे पहले मुकदमा फाइल करने की कोशिश की। तो यूएई की अदालत ने कहा कि जनाब इस मतलब वहाँ पे केस बाकायदा सबमिट करने से पहले अदालत, जिस तरह हमारी सुप्रीम कोर्ट है ना, उसको इन लिमिनी वाली हियरिंग जो होती है वो करती है। आप तो हाई कोर्ट रिपोर्टिंग फरमाते रहे हैं। तो इन लिमनी के अंदर ही उन्होंने कहा कि जनाब ये क्राइम तो यहाँ पे कमिट हुआ ही नहीं है जिसका आप यहाँ पे लेके आ गए हैं। तो आपके ख्याल में जो क्राइम जहाँ पे कमिट हुआ है वहाँ पे ले जाएं। उन्होंने वो एप्लीकेशन उनकी लौटा दी थी।
اچھا امریکہ کے اندر قانون ہے کہ جرم کرنے والا کوئی ایک فریق جس نے کیا ہے وہ یا جس کے خلاف ہوا ہے وہ اگر امریکن سوئل کے اوپر موجود نہیں ہے تو آپ مقدمہ درج نہیں کر سکتے. صحیح. تو لہذا وہاں سے بھی ان کی اپلیکیشن اٹارنی نہیں ریجیکٹ کر دی کہ نہیں یہاں پہ نہیں ہو سکتا. اب انہوں نے کیونکہ 2.5 اشعار ہیں انہوں نے سوچا کہ اچھا پھر امریکہ کون بیٹھا ہے. تو پہلے آپ نے یو کے کی بات کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں یو کے کی نہیں, یو کے تو پہلے دن ہی انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ وہ نہیں جا رہے نا. تو امریکہ کون بیٹھا ہے, تو کسی نور اللہ صاحب جیسے ان کے پروڈنٹ ایڈوائزر نے کہا کہ وہاں پہ تو ڈیوڈ لو ہے, اس نے کہا وہ خلاف مقدمہ کریں گے. اب لو صاحب جو ہیں وہ اس کے اندر اکیوزڈ ہیں ہی نہیں, وہ ایسے کہ انہوں نے ایک گفتگو کی ہے اور وہ گفتگو جو ہے وہ جو مجید صاحب تھے, کیا نام تھا ان کا, اسد مجید صاحب نے اپنے الفاظ میں لکھ کے بھیج دیے. تو ان کی طرف سے اگر اوفینس اسے مانا جائے کہ انہوں نے یہ کیا ہے, ان کی طرف سے اوفینس ہونے کا کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس کہیں پہ دستیاب ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ بھی ان کے سولیسٹر نہیں کہنا کہ نہیں پایا نہیں ہو سکتا, لیکن اس کور کے اندر وہ کام ہو جائے گا جو میرے بھائی سمرو صاحب نے فرمایا. وہ لیکن دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ سائفر نے پاکستان کی سیاست کو, پاکستان کی ریاست کو جتنا نقصان پہنچایا وہ تو اپنی جگہ کے اوپر ہے, لیکن خان صاحب نو بمبو تو مل گیا, بمبو سے نہیں, وہ کیا اس کو کہتے ہیں, بوسٹ, ان کی پالیٹکس کو ایک وہ تو مل گیا تھا نا کہ جی امریکہ جو ہے وہ ہٹانا چاہتا ہے. اچھا یہ کیا آپ کے خیال میں یہ امکان ہے وجاہت صاحب کے, ایک نہیں میں کیا وجاہت صاحب سے بھی اس پہ لے لیں, رابن رافیل آج پہنچی ہیں پاکستان. ہاں ٹھیک ہے, اور ان کی ملاقات جو شیڈیول تھی آج کے دن تک, وہ تو فرینڈ آف فرینڈز نے نا, وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تھی. وہ جو ہیں وہ پاکستان کے اندر سابق امریکی سفیر کی زوجہ رہی ہیں, خود بھی نہیں, اور نہیں خود نہیں رہی, خود وہ تیونس کے اندر ایمبیسڈر رہی ہیں. ویسے وہ ویسے یہ کہہ رہا تھا کہ امریکن ایمبیسڈر وہ خود بھی ڈپلومیٹک کور کا حصہ رہی, اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ بھی رہی ہیں امریکہ کے اندر. اور 2013-14 کے اندر ان کے خلاف ایک انکوائری بھی ہوئی تھی جو کہ ٹرمپو کی گورنمنٹ آنے کے بعد ڈراپ کر دی گئی تھی, اور اس کے اندر ان پہ الزام تھا کہ انہوں نے آفیشیل سیکرٹس ریویل کیے ہیں. آج کل وہ ایک نجی لابنگ فرم کے ساتھ منسلک ہیں, اور اس فرم کے بارے میں جس کی خدمات جو ہیں وہ کہا جاتا ہے مبینہ طور پہ کہ رپورٹڈلی عمران خان صاحب کے سسرال نے حاصل کر رکھی ہیں. تو وہ آتی ہیں تو ایک ایجنڈے کا ان کا مین پوائنٹ جناب خان صاحب کی ذات والا بابرکات بھی ہوتی نہیں, وہ تو وہ اگر کہہ رہے کہ ان کو یہ سہولت ہے کہ وہ پاکستان میں ہماری جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے اس تک ان کی رسائی ہے, تو وہ میرا خیال ہے کہ کوئی صلح صفائی والی کوئی صورتحال بن سکتی ہے. میں جو سوال پوچھنے لگا تھا وہ یہ, میں بھول گیا, انہوں نے بھلا تھا سوال سائفر والا سی, لیکن میں بھول گیا. میں عرض کیا دیتا ہوں. دیکھیے ہمیں تو پہنچتی ہیں نا فلٹر کی ہوئی خبریں اور انفارمیشن. ایک طالب علم کی حیثیت سے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ پاکستان کی فوج کی جو سٹرکچر ہے وہ اس میں جرنیلوں اور کرنیلوں والی بغاوتوں کی روایت نہیں ہے. جہاں یہ ایفرٹ ہوئی ہے رائٹ فرام دی ٹاپ ہمیشہ کامیاب ہوئی ہے. 58 تھا, 69 تھا, 77 تھا یا 99 تھا. اس کے علاوہ اگر 51 میں ہوئی ہے یا وہ ایف بی علی والی 71 والی, جی بھائی 16 سے 20 دسمبر کے درمیان 71 کو, یا 74 والی صاحب والی, یا مستنصر باللہ والی 95 والی, یا اٹک والی یہ 84 والی ضیاء الحق والی, یہ سب ناکام ہوئی ہیں. میرے خیال میں یہ معاملہ عمران خان صاحب کے صرف اس کے میں پارٹنر ہونے کا ہے, اور عمران خان صاحب اور ان کے جو رفقا اس سازش میں یا تو شریک تھے 9 مئی والی میں 9 مئی والی سازش تھی کیا کہ ہم نے بہت حساس تنصیبات پہ حملہ کر کے فوج کے اندر بغاوت کو اکسانا ہے, جس کے نتیجے میں فوج کی اعلیٰ ترین قیادت جو ہے اس کو ہٹایا جا سکے, اس کو تبدیل کیا جا سکے.
پاکستان کی فوج اپنے دفاعی جو معاملات ہیں ان کے پیش نظر، دفاعی میں اس لیے کہتا ہوں کہ مشرق اور مغرب ہم ہر طرف سے جو ہے وہ سیکیورٹی کوسچنس پاکستان کے بارے میں پاکستان کے کنسرنس ہیں، پاکستان کے سیکیورٹی تھریٹس جینون ہیں، ٹھیک ہے. ایک تو ان کی روشنی میں ایک فوج ڈس انٹیگریشن قبول نہیں کرتی، یا اس میں بائیفرکیشن یا اس میں فریگمنٹیشن یا اس میں دھڑے بندی یہ پاکستان کی فوج افورڈ نہیں کرتی. ایک دوسرا یہ ہے جو کہ مجھے بہت احتیاط سے کہنا پڑے گا، بھلے سی ای او صاحب موجود ہوں یا نہ ہوں، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی فوج پاکستان کے وسائل کی تقسیم میں ایک بہت بڑا فریق ہے، اور ایک فریگمنٹڈ فریق جو ہے وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اپنا کنٹرول جو ہے وہ اس کو اس حد تک رکھ سکے جس حد تک موجود ہے. سو دیر فور ان دو معاملات کے ہوتے ہوئے 9 مئی کے معاملات میں جو تو تھے وردی میں انہوں نے جہاں پہنچنا تھا وہ پہنچ گئے، جو وردی میں نہیں تھے انہیں معاف کرنے کا سوال اس لیے پیدا نہیں ہوتا کہ معاف کیجیے گا پھر ہم طالبان کے خلاف کس لیے لڑ رہے ہیں. اس ملک میں جو ہے اس طرح کی ایفرٹ جو ہے وہ پھر ہم کیسے روک پائیں گے. جماعت اسلامی کو جو حکومت الہیہ قائم کرنا چاہتی، مجھے پتہ ہے کہ ان کی وہ سیاسی طاقت اب وہ نہیں ہے جی، لیکن سیاسی معاملات بدل بھی تو سکتے ہیں نا. حکومت الہیہ کا مطلب ہے دستور کی نیگیشن. وہ جو رکشوں کے پیچھے خلافت لکھی ہوئی ہے وہ چلے گئے پروفیسر ڈاکٹر اسحاق احمد صاحب، وہ کیا ہے؟ وہ بغاوت ہے. تو اس ملک کے اندر اس کے جراثیم موجود ہے. میں جو عرض کر رہا ہوں رضی بھائی وہ یہ ہے کہ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جماعت اسلامی حکومت الہیہ کی دائی نہیں رہی، اس کی دائی ڈاکٹر اسرار صاحب تھے. یہ اسلامی نظام حکومت کی بات کرتے ہیں. پلیز کنٹینیو کیجیے. میری جہاں تک معلومات کا تعلق ہے حکومت الہیہ جماعت اسلامی کا بنیادی فلسفہ سیاست ہے. خلافت کا قیام جو ہے وہ جماعت ڈاکٹر اسحاق صاحب کے یہاں آتا ہے تنظیم اسلامی. لیکن جماعت اسلامی تو براہ راست ہمارے جو جنرل الیکشنز ہوتے ہیں اس میں حصہ لیتے ہیں. ہاں وہ تو آپ لیتے ہیں نا سیاسی جماعتوں کے ساتھ اتحاد بناتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ ان کا نہیں وہ میں نے یہ نہیں کہا کہ اس وقت وہ کر سکتے ہیں. اب تو ان کی وہ بیسک فلسفی کی بات کر رہے ہیں نا، فلسفی کی بات کر رہے ہیں. اور ہمارا دستور جو ہے وہ اس طرح کی حکومت قائم کرنے سے روکتا بھی نہیں ہے. اور میں یہ آپ سے عرض کیے دوں کہ 1951 میں جب پنجاب کے صوبائی انتخابات ہو رہے تھے تو جماعت اسلامی میں اس بات پہ بہت بحث ہوئی ہے، تقسیم تک ہوئی ہے کہ الیکشن میں 73 کا آئین نہیں تھا نا. 56 میں بھی ہوا ہے. 73 والا کانسٹیٹیوشن آنے کے بعد اس کے بعد بھی 1985 کی 8ویں ترمیم کی جو حمایت کی ہے اس کا آپ کو پتہ ہے نا کہ گوشت کا کون سا ٹکڑا جو ہے شاہی لاکھ کو دیا گیا تھا. قرارداد مقاصد کو پاکستان کے آئین کا سبسٹینٹیو پارٹ بنانا وہ قیمت تھی جو قوم نے جماعت اسلامی کو ادا کی. اب مجھے اگلے 200 برس اس کو باہر نکال کے دکھائیں. کمنگ بیک اینڈ سمرائزنگ واٹ آئی ایم سیئنگ کہ پاکستان کی فوج بطور ایک ادارے کے اپنے ڈسپلن کی خلاف ورزی برداشت نہیں کر سکتی، افورڈ نہیں کرتی. لہٰذا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان صاحب اور وہ اصحاب جو انفارم طریقے سے اس سازش کا حصہ تھے وہ نکل جائیں گے اس پنجرے سے، ایٹ لیسٹ مجھے باور نہیں ہوتا. یعنی یہ انہوں نے کہا بھی نا، اگر جو ان کی علیمہ خان صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے خدیجہ شاہ صاحبہ کی انہوں نے نظر بندی بڑھا دی. تمام مقدمات میں جب بیل ہو گئی تو انہیں ایم پی او کے تحت اندر کر دیا گیا. ہاں کیونکہ بظاہر تو ان کے اوپر الزام کوئی اس طرح وہ سالڈ نہیں ہے نا اس طرح کا نان بیلیبل. اچھا لیکن دیکھیں نا وہ سائفر کا معاملہ انہوں نے کہا کہ جی کہ جو علیمہ خان صاحب نے بات کی ہے کہ یہ سائفر اور غالباً 9 مئی والا بھی کہ سزائے موت اور عمر قید کی جو دفعات ہیں وہ شامل کی جا رہی ہیں. مطلب خان صاحب نے پیگے نے پڑھتو بیسکلی ہو چکی ہیں پولیس نے پریس کانفرنس کر دی ہوئی ہے. نہیں وہ جو میں تو اسٹیٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں علیمہ خان صاحبہ نے وہ کی جا رہی ہیں، وہ جملتاً بولا انہوں نے، یعنی وہ ان کا وہ گرامر کو دیکھ کے ہاں وہ تھا کہ فائل آن لگے نے سمجھ رہو کچھ کرو. تو نور اللہ صاحب تسی کی کہندے ہوئے دیتے ہیں نہیں کہ خان صاحب جو بات کی ہے وجاہت صاحب نے خان صاحب کے متعلق کہ بچنے کے نظر نہیں آتے
कम से कम जो सजा उनको होगी, सजा क्या होगी, اور پھر سزا کے بعد کیا معاملات ہوتے ہیں؟ اب تک کا جتنا عرصہ گزر چکا ہے 9 مئی سے آنورڈز، اس سے بڑا صاف نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے بچنے کے چانسز نہیں ہیں. ان کی پارٹی کے لوگ مختلف مواقع پہ جو خبریں اڑاتے ہیں، نہیں نکالتے. پرویز رائی صاحب نے اٹھائی خبر، انہوں نے کیا انہوں یورپی یونین تے پتہ نہیں کہڑا IMF والے تے پتہ نہیں کڑے کڑے. مجھے کہا کہ ابھی تو صرف ہم نے جو صوبائی اسمبلی کی عمارت کے ساتھ آپ کر کے گئے نا پرویز رائی صاحب، ہم وہ بتائیں گے یورپین یونین کو. نہیں، یورپی یونین سے مراد ہے کہ شہری اس ملک یورپی یونین سے اب یاد آئی ہے. نہیں کوئی یاد نہیں آئی. یورپی یونین سے زیادہ مضبوط فریق جو ہیں وہ وہاں پہ تھاٹ پروسیس شروع ہونے کی ہمیں خبر بتائی گئی تھی. اچھا عمارت سے اس پہ مجھے دونوں باتوں نہیں آگے آگے کام بد گیا ہے. اچھا اس کے بعد تاریخیں آنی شروع ہو گئی. میں وہی بتا رہا ہوں، مختلف مارچ میں وہ باہر ہوں گے. پہلے 6 نومبر، پھر 9 نومبر، پھر 20 نومبر، مختلف تاریخیں جو آگے جاتی آگے جاری ہوتی ہے نا. شیخ رشید صاحب جیسے تاریخیں دیتے تھے اس طرح وہ تاریخیں بڑھتی جا رہی ہیں. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ الیکشن کے فوراً بعد عمران خان صاحب باہر چلے جائیں گے. اچھا اس سے پہلے خبر آئی کہ ان کی بہن بشرا بی بی اور وہ محمد علی دورانی صاحب اور ایک بہت اہم شخصیت جا کے عمران خان صاحب سے ملی اور انہیں درخواست کی گئی کہ آپ 6 ماہ کے لیے باہر چلے جائیں، جس میں انہوں نے انکار کر دیا. اچھا اب یورپی یونین کو ان سے ملایا جا رہا ہے، جس کی بڑی خیر کلیئر وہ آ گئی ہے، کلیریفیکیشن آ گئی ہے کہ وہ کون لوگ تھے اور کیوں گئے تھے. وہ وہاں کرسچن کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے کچھ قیدی جو ہیں، وہ تنظیم ہے جو NGO ہے جو ان کی بھلائی کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہے، تو وہ چلے گئے ان سے ملنے کے لیے. تو ان کی بھی خیر ملاقات نہیں اس کی. اور وہ جو پرویز الہی صاحب ہیں وہ تو آج تک عمران خان صاحب سے نہیں مل سکے. وہ 500 گز دور ان کا سیل ہے، تو وہ اس طرح کی خبریں بتا کے 8 اٹیمپٹ کیے ہیں میری اطلاع کے مطابق پرویز الہی صاحب نے عمران خان صاحب سے ملنے کی. اچھا. اور آخری اٹیمپٹ یہ تھی کہ جب وہ واک کر رہے ہوتے ہیں اس وقت میرے لیے بھی وہ دروازہ کھول دیا جائے تو میں ان کے ساتھ واک کر لوں. اچھا بہرحال یہ ساری چیزوں کے ساتھ عمران خان صاحب نے انکار کر دیا. نہ کرو. ہاں نہ کرو. اچھا اب جو حالات ہیں وہ ان کے باقی ساتھی جتنے بھی ہیں جو جیلوں میں ہیں، یاسمین راشد صاحبہ ہیں، خدیجہ شاہ صاحبہ کی ہم بات سن رہے ہیں، اور دیگر لوگ جو ہیں ان سب، اور کچھ مفرور ہیں اور کچھ چلے کاٹ کے واپس آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، اور آ کے معافیوں کا اعلان کر رہے ہیں لوگوں کے لیے کہ فلاں کو معاف کر دیا. قسمیں اٹھاتے ہیں کہ مجھ پہ تشدد نہیں کیا اور ساتھ ہی بتاتے ہیں کہ جنہوں نے تشدد کیا انہیں معاف کر دیا. اچھا کسی نے اٹھایا نہیں ہے اور جنہوں نے اٹھایا تھا انہیں معاف کر دیا. تو یہ ساری جڑی ٹیم جاندی ہے سکی تے واپس نہیں تو آندی. ان ساری چیزوں سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے اور 9 مئی کے دیگر ملزموں کے لیے عمران خان صاحب سمیت معافی کی گنجائش نہیں ہے. تے دانشوروں دا کی بنے گا؟ دانشور اچھا ہاں نہیں، دانشوروں کا بھی بتا دیتا ہوں. دانشور بھی بہت پریشان ہوئے ہیں. اچھا ایک دانشور جو وہ بھاگے ہوئے ان کے شہباز گل صاحب، انہوں نے کہا ہے کسی دوست کو ہمارے، انہوں نے کہا کہ یار شاید میں تو خود سوچ رہا ہوں کہ آپ کو کچھ دن بعد میری طرف سے بھی عمران خان کے خلاف کوئی بیان آنا مل سکتا ہے. اچھا اور دوسرے اور یہاں پر موجود جو کافی سارے بڑے بڑے دانشور ہیں نا، وہ پچھلے 4-5 دن سے بہت پریشان ہیں اور وہ 5 دن پہلے کی ایک میٹنگ کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہاں یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ وہ دانشور جو ابھی بھی باز نہیں آ رہے ان کے خلاف تھوڑا سا کاروائی شروع ہو جائے. تو وہ دانشور کافی سارے اس میں سے پریشان ہو گئے. اسی لیے ان میں سے ایک غیر دانشمند نے پاکستان استحکام پاکستان پارٹی کے بارے میں اچھے کلمات ادا کیے. میں نے دانشور نہیں کہا، دانشمند کہا. میں نے غیر دانشمند. اچھا غیر دانشمند ٹھیک ہے. اس لیے کہ میں اس کو حسن نثار صاحب آپ نام لیجیے. ہمارے ہاں تو بھائی نام لینا بھی منع ہے. ہاں نہیں بہت اچھا کرتے ہو. نہیں نہیں جا رہے. اچھا اور وہ جو دھرنا کیس کے والے سے بات ہو رہی ہے، میں اس میں بھی ایک اپنی جگہ تھے لیکن پکوڑے والا والا نہیں بولنا. نہیں پکوڑے سر، پکوڑے والا پتہ معاف کرنا وہ ڈبے کا بھی اگر آپ کو نہیں ادھر دے نا، ادھر دے. امداد صاحب دی باری بات چاہیے. امداد صاحب سر سے سوال بھی میں کروں گا. کیوں سر؟ سر میں بھی سوال کر سکتا ہوں. نہیں کرتے سکتے ہو لیکن دیکھو نا کم جواب دے. آپ کو جواب دینے کے لیے بٹھایا، سوالوں کے لیے نہیں بٹھایا. نہیں یار میں دوست میں استاد سے سوال نہ کروں. سر پاگ لگے رہے نہیں. دیکھیں پاکستان جو ہے نا شاہ صاحب عجیب و غریب قسم کے تضادات والا ایک ملک ہے. ہماری ہسٹری جو ہے وہ بھری ہوئی ہے. حال ہی میں اگر آپ پارلیمنٹ کی امینڈمنٹس دیکھیں جو آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے اندر کی گئی، تو وہ اس بات کو تحفظ دینے کے لیے یا یقینی بنانے کے لیے کی گئی تھیں کہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو سکتے ہیں.
स्पेशल अदालतें बन सकती हैं। अच्छा, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच बैठा जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की सरबराही में, और उन्हें वो जो है ना उस बेंच के कुछ अरकान में से एक के अलावा नहीं, वो याहिया अफरीदी साहब ने भी एक नुक्ते के ऊपर इख्तलाफ किया हुआ है। बाकी जो बेसिक फाइंडिंग है उसकी कि फौजी ट्रायल नहीं हो सकता सिटीजन्स का, उसके ऊपर वो मौजूद है। सिर्फ एक चीज के ऊपर इख्तलाफ है। याहिया अफरीदी साहब की तो बात समझ में आती है ना कि वही वो जो भी फैसला दे रहे हैं अपनी पूरी जिसको कहते हैं ना मुनसफाना एक जो तबाह होती है उसके मुताबिक दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने बाकिया ने फैसला उन्होंने सारा आइन इंसानी हकूक और शख्सी आज़ादियाँ वो ऐसे केस से याद आई हैं वैसे बाय द वे कि खान साहब ना फंस जाएं। अच्छा, उसमें देखें ना बुनियादी नुक्ता क्या है, उसमें बुनियादी नुक्ता ये है कि फौजी ट्रायल सिविलियंस का हो सकता है या नहीं है, कि बुनियादी नुक्ता ये है कि कानून में सिविलियंस का फौजी अदालतों के अंदर ट्रायल हो सकता है कि नहीं हो सकता। मेरा ख्याल इट इज द लेटर, कि जो शहरी हैं कानून के मुताबिक क्या कानून में गुंजाइश है फौजी अदालतों में उनके ट्रायल की, ये नुक्ता है जिसका अभी सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच मेरा ख्याल इंट्रा कोर्ट अपील दायर हो गई है, तो वो फाइल होगा तो फिर पता चलेगा। एक कॉन्ट्रडिक्शन, अच्छा, और 9 मई के वो वाकया है जिसकी आप देखें थ्रू आउट मुजम्मत है, पीटीआई के अंदर से भी है, बाकी जमातों के से भी है, अक्रॉस द बोर्ड मुजम्मत है उसकी। अच्छा, फिर आप देखते हैं कि साइफर वाला डोनाल्ड लू सर जाहिर है धक्का बादशाह ਨੂੰ ਵੱਜਿਆ ਹੈ ਧੱਕਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਮਾਤ ਉੱਠ ਕੇ ਅਗਰ ਕਵੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਜੀਐਚਕਿਊ ਦੇ ਗੇਟ ਹੀ ਤੋੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ तो वही तो मैं कह रहे हैं, वही तो मैं कह रहे हैं पीटीवी तोड़ लो खैर ये कौमी असम्बली च वड़ जो खैर। हाँ, ये दिस बिग पॉइंट, रियासत की इमलाक के ऊपर आप तो इजाजत नहीं दे सकते सर। बिल्कुल ठीक सर, वो रियासत का नुमाइंदा होता है, मीटर रीडर से शुरू होता है काम, तो चीफ सेक्रेटरी तक जाता है, बिल्कुल फुट कांस्टेबल फुट कांस्टेबल एब्सोल्युटली से जनरल नो तक। आर्गुमेंट, नो आर्गुमेंट। अच्छा, दूसरा आप मामला देखें जरा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट आता है, उसके पास पहले भी साइफर केस के अंदर इमरान खान साहब की दरखास्तें गई थी, और जो लेटेस्ट दरखास्त गई गुल हसन औरंगजेब साहब के पास, और क्या है उनका नाम, समन रिफत साहिबा, जस्टिस समन रिफत, तो उन्होंने कहा जी कि 4 हफ्ते तक जो है वो इसको आप स्टे कर दें फिलहाल, साइफर केस को, मामला जो है जेल ट्रायल आप स्टे कर दें। उन्होंने कहा गैर मामूली है। अच्छा, मैंने कहा यार ये गैर मामूली की होता है आइन और कानून में, इफ एनीथिंग इज गैर मामूली का तो लफ्ज नहीं है, आइदर इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल और लीगल। तो व्हाट ही वाज ट्राइंग टू कन्वे बिटवीन द लाइंस, वो साहब अपने जज साहब वो कह रहे थे गैर मामूली, गैर कानूनी, गैर मामूली, तो उनको सही नहीं लग रहा। अच्छा, यहां पे आप साइफर ट्रायल वाले केस के ऊपर आ गए, तो मुझे इंक्रीजिंगली हमारी जो अदलिया है वो एक ऐसे इस्टेब्लिशमेंट का रोल प्ले करती हुई नजर आ रही है जो कि असाइन किया गया इसको इमरान खान प्रोजेक्ट के दौरान, पहले भी असाइन होता रहा, लेकिन इस दफा इसका जो हुजम है वो बहुत ज्यादा है। और ऊपर से काजी साहब ने आके जो फैजाबाद धरना केस खोला है वो अपने आप में एक इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत बड़ी रस्साकशी है। उसमें काजी साहब का अपना एक जहन है, अब वो उसके ऊपर चलते जा रहे हैं, और मेरे ख्याल में उसमें कुछ ज्यादती भी है, वो आप जब उसके ऊपर डिस्कस करेंगे तो मैं उसके ऊपर बात करना चाहूंगा, अगर आपने डिस्कस करना, नहीं तो मैं अभी मैं वो चाहूंगा। नहीं करना तो है, आप करना चाहे तो भी कर लें, लेकिन करना उस मौके के ऊपर अच्छा लगेगा। मेरा ख्याल है इसको पहले हम जरा रैप अप कर ले। तो जो मैं आर्गुमेंट मैं जहां से मैंने स्टार्ट किया, मैं रैप अप करता हूं उसको, कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस, फॉल्ट लाइंस मौजूद हैं। आप सेनेट के अंदर आज का हाल देख लें, कल के परसों को वो सादिया अब्बासी साहिबा हैं जो मुस्लिम लीग नून की सेनेटर हैं, वो खड़ी होके कह रही हैं कि आइन और कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ, फौजी अदालतें नहीं हो सकती। ठीक है, ये मुस्लिम लीग नून है जिनकी हुकूमत जो है ये आर्मी एक्ट के अंदर और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंदर तरमीम करके गई हुई है। उनका स्टांस देख लें कि वो किस तरह एकदम उन्होंने कलाबाजी लगाई है, और मुख्तलिफ उनका स्टांस हो गया फौजी अदालतों के ऊपर। तो अभी बहुत सारे मेरा ख्याल है मराहिल बाकी हैं, आप जजमेंट पास नहीं कर सकते। हाँ, ऑल दो लार्जर स्कीम के अंदर मुझे महसूस यही होता है
کہ عمران خان صاحب نے اپنے آپ سے بہت زیادہ زیادتی کی ہوئی ہے, کون کون ان کو بچانے آئے گا؟ کوئی نہیں بچا سکتا. کیوں جی؟ کوئی نہیں جی. اچھا میں تھوڑا سا آپ کے جو سعدیہ عباسی والا معاملہ ہے نا, سعدیہ عباسی اس وقت مسلم لیگ نون کی باغی ہے. یہ مسلم لیگ نون کا اسٹانس نہیں ہے. جس طرح میرا خیال ہے سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کے پاس صاحب نشست ساتھ والی پہ نہیں بے شک ہو, فرماتی میں میری گزارش سنیں. سعدیہ عباسی شاہد خاقان عباسی کی بہن ہے, وہ ناراض ہیں. پر جس طرح رضا ربانی صاحب وہ بھی اس کے خلاف ہیں, لیکن پیپلز پارٹی کے میں نے سینیٹرز بیٹھے تھے, انہوں نے ووٹ کر دیا. نون لیگ کے سینیٹرز بیٹھے تھے, ووٹ کر لیا. صرف پی ٹی آئی کے وہ سینیٹرز تو نہیں تھے نا. دیکھیں پارٹی پالیسی ہوتی ہے, پارٹی پالیسی کے تحت قرارداد منظور. اس وقت دیکھیں رضا ربانی صاحب, سینیٹر مشتاق احمد صاحب, جماعت اسلامی بھی, they're all opposed. میں آپ کو گزارش کر رہا تھا کہ سعدیہ عباسی اس وقت مسلم لیگ نون کی لائن پہ نہیں چل رہی. آپ اس کو مسلم لیگ نون کے کھاتے میں ڈال رہے تھے, تو میں نے کہا مسلم لیگ نون فوجی عدالتوں کے حق میں ہے. ٹھیک ہے, سعدیہ عباسی کیونکہ باغی ہے اس وجہ سے وہ حق میں نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا تھا پیپلز پارٹی حق میں ہے, پیپلز پارٹی قرارداد میں شامل تھی قرارداد میں. کون سی والی قرارداد میں؟ یہ جو ہوئی ہے اس کے حق میں جو ہوئی ہے. ہاں حق میں جو ہوئی ہے. دیکھیں اور پریس کانفرنسز بھی ہوئی ہیں اس کے اوپر فوجی عدالتوں کے حق میں. وہ تو شہداء کے ورثہ نے پریس کانفرنسز کروائی ہیں. پھر سندھ حکومت کی جو رپورٹ ہوا ہے نا, وہ باپ کے سینیٹرز ہیں اور ایک انڈیپینڈنٹ سینیٹر دلاور صاحب میرا خیال ہے. دلاور باپ کے ہی ہیں, وہ بھی باپ کے ہی ہیں. ان لوگوں نے ہاں نہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہے ادھر سے, لیکن وہ ووٹ ادھروں ہو گیا. 10-12 لوگ موجود تھے ٹوٹل 12. آپ دیکھیں ان 12 میں کتنے نون لیگ کے تھے, کتنے پیپل, سارے کے سارے 12 باپ کے تو نہیں تھے, یا سارے کے سارے 12 پی ٹی آئی کے تو نہیں تھے. اب دیکھنے والی بات دیکھیے بات یہ ہے کہ کیونکہ اب ہم رپورٹ ہو جاتا اگر نون اور سر 9 مئی سے کوئی باہر نہیں جا سکتا. ان پولیٹیکل پارٹیز نے یہ نہیں سمجھ رہے ہیں سر, ان پولیٹیکل پارٹیز نے 9 مئی already stands frustrated at the hands of Supreme Court, جہاں پہ فوجی عدالتوں کے اندر ٹرائل کی بات ہوتی ہے. یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے نا. فیصل صاحب آپ میرا خیال ہے ماضی بھول رہے ہیں, اور ماضی بہت پرانا نہیں ہے. یہ جو اتحادی حکومت تھی, اس اتحادی حکومت نے فوجی عدالتوں کے قیام کی منظوری دی تھی. اس اتحادی حکومت نے پارلیمنٹ میں قراردادیں منظور کی تھی. سر میں ایگزیکٹلی یہی بات کر رہا ہوں کہ اب معاملہ جو ہے سپریم کورٹ پر نظر آ رہا ہے. یہی میں نہیں آپ بیسک قوانین کے اندر آپ تبدیلیاں کر کے اب آپ کچھ اور باتیں کر رہے ہیں, سپریم کورٹ نے کچھ اور کر دیا. میرا ایگزیکٹلی آرگومنٹ یہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمان اور جو ہے نا پارٹی ہیں, انہوں نے فوجی عدالتوں کے حق میں فیصلہ دیا. ہاں فوجی عدالتیں بنانا چاہتی ہیں. ایگزیکٹلی. ہاں عدلیہ جو ہے وہ یہ بہت بڑی مہاداری شروع ہونے جا رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ کیونکہ چیف جسٹس اب یہ دیکھیں نا, فوجی عدالتیں یا پیرالل سسٹم کسی طور پر بھی کسی سوسائٹی میں جائز نہیں, مناسب نہیں سمجھا جاتا. حالات ہوتے ہیں, ان حالات کے مطابق ہم تو فوجی عدالتوں کی شروع سے مخالفت کرتے آئے ہیں. عمران خان, ان کے سارے ساتھی 9 مئی کے ذمہ دار جتنے بھی ہیں, ان کو اینٹی ٹیررسٹ کورٹوں میں ٹرائل کریں, جو قوانین کے مطابق سزا ہوتی ہے دیں. لیکن یہ فوجی عدالتوں کی ریت جو ہے وہ بعد میں اسی طرح گلے پڑے گی جس طرح نیب گلے پڑا. جیسے 97 والا ایکٹ جی نواز شریف صاحب کو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کا اسی میں سزا ہوئی. ہاں یا تو ہے نا کہ جی کہ کسی کوئی ایسا جرم ہوا ہے کہ جس کی سزا پاکستان کے قوانین میں نہیں ہے, ضابطہ فوجداری میں یا جو فوجداری قوانین ہے اس میں نہیں ہے. آپ نے اسپیشل کورٹس بنائی ہیں. پہلے سوال میں نے کریٹ کیا تھا نا, میں نے سوال یہ کریٹ کیا تھا کہ کیا سوال یہ ہے کہ سویلینز کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہو سکتا ہے, یا پھر سوال یہ ہے کہ قانون کے اندر اس وقت ایگزسٹنگ قانون کے اندر گنجائش موجود ہے کہ سویلینز کا ٹرائل آرمی عدالتوں کے اندر ہو چکے. اچھا دیکھیں ہمارا جو ہمارا سادہ ذہن ہے نا, قانون کے اندر, پارلیمان کے بنائے ہوئے قانون کے اندر اور آئین کے اندر اگر اس چیز کی گنجائش موجود ہے تو پھر آپ امید کر سکتے ہیں. اچھا میں اس پہ اپنا نقطہ نظر دینا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں. سر عام سادہ ذہن جو میرے جیسا ہے وہ کہتا ہے کہ جی کہ فوجی عدالتیں نہیں ہونی چاہیے. ایک جمہوریت, بالکل جمہوری جو ذہن ہے وہ یہ کہتا ہے. لیکن میں ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ جو پارلیمان نے فیصلہ کیا ہے وہ سپریم ہونا چاہیے. ہم پارلیمنٹ کے فیصلے کے خلاف تو بات کر سکتے ہیں نا, ہم پارلیمنٹ کے فیصلے کے خلاف بالکل کر سکتے ہیں نا, ہم وہ کر رہے ہیں. ہم عدلیہ کے فیصلے پہ ایون ہاں ظاہر کر سکتے ہیں. لیکن میں ہمیشہ جب پارلیمان کے ایکٹ کی بات ہو یا کسی ہو اور عدلیہ کا فیصلہ ہو, میرا ووٹ پائی پارلیمنٹ میں. ہاں بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے.
یہ پارلیمنٹ ایک اصولی بات ہے، بالکل اسی طرح ہی ہے. اچھا آپ نے سوال کیا تھا عمران خان صاحب کی بچت کا. جی نہیں سر کہیں نہیں ہے سر. عمران خان صاحب جو ہیں وہ 9 مئی تو بعد میں ہوا ہے نا. خان صاحب نے اپنی تاحیات عمر اپنا قید یا پھر سیاسی موت، میں سیاسی موت کی بات کر رہا ہوں، اس پہ دستخط اپنی وزارت عظمیٰ کے دوران ہی کر دیے ہوئے تھے. اچھا جی اوکے سر جب وہ تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ جلسوں میں کر رہے تھے، پولیٹیکل ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، پولیٹیکل رویہ ہوتا ہے. جب باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ میں چل کر گیا، میں نے کہا اتحادیوں کو منا لو، ان کے ساتھ ان کو انگیج کرو، تو یہ کہتا نہیں میں تو وہاڑی جلسہ کرساں، میں تو ملتان میں جلسہ ان کی کرساں. اسٹریٹجی بڑی ٹھیک تھی ویسے. کون سی؟ یہ عمران خان صاحب کی مجھ سے پوچھیں سر پاپولر کٹا ہے اس تو بعد نہیں میں بات کروں تحریک عدم اعتماد سے پہلے کی. لیکن وہ اگر غلطی 25 مئی والی تھی. وہ پاپولیرٹی ابھی ویریفائی ہونا ہے. اوکے ٹھیک ہے. اچھا دوسرا یہ کہ پاپولیرٹی کے ساتھ اگر حکمت نہ ہو، اگر اس کے ساتھ سیاست نہ ہو تو پاپولیرٹی گلے پڑ جاتی ہے. الطاف سے ان کے ساتھ یہی ہوا نا. ہاں حالانکہ پاپولیرٹی ابھی بھی ہے. ان کے پاس ملیٹنٹ ونگ تھی پراپر. تحریک انصاف کے پاس کبھی ملیٹنٹ ونگ تو نہیں رہی. ہاں بالکل بالکل ٹھیک ہے نا. ان کی تھی اور اعلانیہ کہتے ہیں ہمارے پاس تھی، تقریریں 90s میں الطاف کی، فرجیں بیچو. ملیٹنٹ ونگ نہیں تھا ان کے پاس، لیکن بڑی نو ملیٹنٹ ونگ تھا ونگ تھا. وہ تقریریں ہیں سر، ہم نے خود سنی ہوئی ہیں. میں عمران خان صاحب ہاں اوکے ہاں کیا دور آ گیا ہے کہ اتنے بہادر ہو گئے ہیں لوگ کہ وہ میڈیا پہ بیٹھ کے ایم کے خلاف بات. سر اس وقت بھی بات کرتے تھے سر. نہیں اس وقت تو ہم تو کرتے تھے، لیکن اس وقت تو یہ ہوتا تھا نا کہ سر وہ کیبل آپریٹر سے ڈر لگتا تھا، فون آ جاتا تھا. کیبل آپریٹراں دے فون آتے تھے. مالکان ڈرتے ہوں گے، ہم تو کبھی نہیں ڈرے جا کے. تو اور ہم تو آپ کیا اسٹریٹجی ہوتی تھی یار ویسے یہ ایم کیو ایم لندن والوں کی نا، الطاف بھائی کی. سر واسع جلیل صاحب تھے اتنے سوفسٹیکیٹڈ طریقے کے ساتھ. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں پلیز الطاف بھائی نہ کہیں، بانی تحریک. فیصلہ ہے ہماری عدالتوں کا فیصلہ، عدالتوں کا. چیئرمین پی ٹی آئی کہہ دیں. نفیس لوگ تو عمران خان صاحب نے بھی نہیں دیکھے جو آپ بتا رہے ہیں. جیسے سر میں کہتا ہوں کہ انج منہ تے بیٹھ کے دھمکی لا رہے ہوندے سی. جلیل صاحب دیکھیں اگر آپ بظاہر تو سمجھ نہیں آتی ہے بندہ دھمکی لا سکتا. ہاں اچھا نہیں میں ایک دن کہتی گل ولاگ دے وچ نا کہ اسی تے پیشیاں بھگتیاں. انہاں دا مینوں نا آڈیو میسج آ گیا نوٹ امریکہ تو نا، امریکہ چ نے انہوں نے کہا عمران بھائی مجھے بتائیں میں نے آپ کو دھمکی کب لگائی تھی اور میں کیویں دساں تسی مینوں کیویں دھمکی لائی سی. اچھا یہ مجبوری دیکھو گے بھی نہیں دسیا جاندا. سب سے خوفناک دھمکی ہی وہ ہوتی ہے جو نرم ترین لفظوں میں ٹھنڈے ترین لہجے میں. نہیں سر دیکھیں لوگ وہ ایک بڑی کمال مووی ہے نا، ایک انڈین بابر مووی غوری صاحب، ایک بابر غوری صاحب کو میں نے فون کیا، ان کے وہ کراچی کے پی ٹی پورٹ ٹرسٹ کی کوئی اپوائنٹمنٹس تھیں، وہ سپریم کورٹ کے اندر معاملہ آیا ہوا تھا، کوئی ان کا کوئی سیکریٹری تھا وہ لے کر آیا ہوا تھا. تو میں نے ان کو فون کر دیا بابر غوری صاحب کو، میں نے کہا جی یہ معاملہ ہے آپ کے خلاف، تو آپ وہاں پہ وزیر ہیں، تو کون ہے بھائی، کہاں سے بول رہے ہو، پتہ بتاؤ کیا نام ہے. اچھا انہوں نے ایسی سوالات کی بوچھاڑ کی، پتہ بتاؤ کون ہو، کہاں سے بول رہے ہو، کس ادارے سے تعلق ہے. مطلب انہوں نے اوپر سے نیچے لے کر 10-12 سوال دیا ہوتا کہ جو تمہارے والدین نے ملک بنایا تھا اسی سے بات کر رہے ہیں. عمران فاروق کے مرڈر سے کچھ مہینے پہلے میں نے خبر دی تھی کہ ان کے اختلافات ہیں عمران خان سے. کچھ مہینے میرے پاس خبر آ گئی عمران فاروق کے اس سے الطاف سے سوری الطاف بھائی جو ہے نا بھائی سے. آپ کو پتہ ہے بھائی نے میرے اور عمران شفقت کے اٹھائے جانے کے اوپر بھی شدید قسم کے تحفظات کا اظہار کیا. نہیں بھائی حق پرست ہے نا، حق پرستی کبھی کبھی بھائی کے اندر آ جاتی ہے. اچھا نہیں اچھا تو وہ اس پر جو الطاف حسین صاحب کا جو یہ والا ایلیمنٹ تھا نا تشدد والا، اس سے ہٹ کے جو ان کے سیاسی نظریات ہیں اور خیالات ہیں وہ بڑے اعلیٰ. میں بات جو نہیں، میں جو بات واقعہ بتا رہا تھا وہ تو سن لیں. میرا واقعہ اٹھائے جانے پہ مذمت کرنا نا، جتنے بھی اٹھانے والے ہوتے ہیں نا جب کوئی دوسرا اٹھاتا ہے تو پھر مذمت کر دیتے ہیں. تو وہ میں نے دے دی تھی خبر، سنگل کالم خبر چھپی، اختلافات. سر مجھے فون آنا شروع ہو گیا 90 سے، لندن سے، خبر غلط ہے تردید کریں. میں کہا وضاحت دے دیں. اور فائنلی پھر واقعہ ہو گیا. مرحوم ندیم الوی صاحب میرے دوست ہوتے تھے، ان کے اور میرے مشترکہ سورس تھے، تو ہم نے اس کی جنگ میں سنگل کالم خبر چھپی تھی. ایک سینڈیکیٹ ہوتا ہے نا صحافیوں کا. تو سر وہ تو چھوٹی چھوٹی چیز پہ آپ کو
آپ کے اوپر وہ پراپر اور کہاں سے آپ ہیں بھائی یہ جو ہم نے ابھی تقریروں میں کہتے تھے صحافیوں کے بارے میں کہ پھر کسی نے ٹھوک دیا. ہاں بوریوں کے سائز بتائے جا رہے ہیں. یار وہ تو ویسے مذاق میں بات کی تم بتاؤ سائز بتاؤ وہ شگل چلا رہے سی لیکن وہ ہوتا ہے بھائی بات کرتے سر نہیں مرتضی علی شاہ عدالت میں جا کے وہ کیس جیتے تھے انجنا کا. سر بالکل ہوئے گا. اگر آپ نے پروگرام کرنا ہوتا تھا بطور اینکر تو آپ کی بہترین کوشش ہوتی تھی کہ ایم کیو ایم کا بندہ کراچی سے آپ پروگرام میں شامل کریں اگر آپ نے پروگرام چلانا ہے اپنا. تو آپ کی ریٹنگ نہیں آتی. اچھا وہ ایسے ایسے بات ایک فکرہ وہ ایسے ایسے نمونے آتے تھے اس وقت ایم کیو ایم کی نمائندگی کرنے, وہ سارے کہاں گئے؟ مطلب بڑی قیادت تو آپ جیسے اور میرے جیسے اینکر کو نصیب ہی نہیں ہوتی تھی ان کی, ٹھیک ہے نا, لیکن ایسے ایسے وہ بندے بٹھاتے تھے. تمام لوگ آ چکے چلے ٹھیک ہے آ چکے. اچھا تو میں یہ ویسے معاف کیجیے گا وہ کتنی بڑی قیادت تھی جو جس کے بارے میں پوچھنا پڑ رہا ہے کہ وہ کہاں ہے. ہاں اچھا بات جو میں عمران خان کی بات کر رہا تھا کہ وہ ان کے پاس تو ملیٹنٹ ونگ تھی, ان کے پاس تو وہ بھی نہیں تھی نا, وہی بھی نہیں تھی. ان کے پاس جرائم پیشہ لوگوں ٹھیک ہے, ان کی اور ان کی ایک پوری 30-40 سال کی فلم کا ڈائلاگ ہے نا, میرے پاس ماں ہے, ہاں ان کے پاس فیض تھا. فیض ان کے پاس اور یافی پہ کیا پرابلم ہے. فیض کے پاس کتنے خوفناک گینگ تھے وہ اب ٹاپ سے نہیں, لیکن یہ اس چکر میں مارے گئے نا. وہ جو وجاہت صاحب بات کر رہے تھے کہ پاکستان کی فوج اندر سے بغاوت کسی صورت افورڈ نہیں کر سکتی, افورڈ بھی نہیں کرتی, پسند بھی نہیں کرتی, برداشت بھی نہیں کرتی. تو اگر انہوں نے اندر جا کے فوج کے اندر بغاوت کی ہے نا, جو سب سے بڑے, اور یہ ظاہر ہے دوبارہ بھی اگر کریں گے, ظاہر ہے وہ کہتے خود تھے کہ نواز شریف جو ہیں انہیں تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا, تقریروں میں کرتے تھے ان کی ساری سیاست ہی یہ کیا کروں گا جو ہو گیا محبت میں ناکام, محبت میں ہو گیا ناکام. ایسے معاف کیجیے گا آپ اپنی جو خاتون وہ ہو نا مطبوعہ انہیں شعر نہ سنائیے گا, اگر انہیں ماننا بھی ہوا آپ کی بات تو وہ نہیں مانیں گے. اچھا یار گال جڑی بھی سی نا, میرا خیال ہے اب ہم نا جو واپس آتے ہیں یہ سیشن ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. اگلے سیشن میں جو ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ کرنی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی محاذرائی. نہ جی کیوں جی, وہ جو فیض آباد دھرنا, ہاں وہ بھی کریں گے اور بھی بڑی باتیں ہیں وہ بھی کریں گے. بہت کچھ پہ ہے جی, بس وہ پتہ کرنا پکوڑے اگر آ گئے تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر فوری تاڑے کو آ گئے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹھک کی دوسری نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب علی ہم سارے پکوڑے نہیں آئے اور رضی صاحب جو ہیں وہ اداس ہیں, پکوڑے بیٹھے پکوڑے نہیں آئے جیسے آ گئے. شاہ جی نے سازش کی ہے, انہیں پتا ہے چونکہ آپ نے جانا ہے تو پکوڑے اس وقت تیار ہوں گے جب آپ کی جانا. نہیں ٹاڑے جان تو پہلے تو تسی نہیں جانا اج, تسی اج ان کہہ میں نہیں آنا. تسی ہر ہفتے یہی کہندے ہو. نہیں او اچھا دیکھو دو شخصیات نے نا اس کائنات دے اوتے جنہاں دا ہمیشہ اصرار یہ ہوندا ہے کہ اج تسی نہیں جانا, ٹھیک ہے. ایک عمران شفقت صاحب اور دوسری میرے بیگم صاحبہ. محبت کا لیول دیکھو ساڈا کس درجے میں فائز کیا ہے. اور شکر ہے کہ عمران خان نہیں ہے. رضی صاحب آپ مجھے پچھلے 30 سال سے جانتے ہیں, وہ تو میں بالکل نہیں. اس میں ایک دوسرا پہلو بھی تو ہو سکتا نا کہ عمران صاحب کی تعریف ضروری نہیں ہے, بیگم صاحبہ کے منہ پہ کچھ نہ کہہ سکتے ہو تو انہیں کہاں وہ ملا دیا. اچھا جی بات یہ ہے, چلو ایکڑے چکرنج پہ گئے ہو, تو بات جو کرنے والی ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ حضور اعلیٰ کہ فیض آباد دھرنا, اور 9 مئی کو تو خیر ہم اور طریقے سے ڈسکس کر چکے ہیں, یعنی وہ جو فوجی عدالتیں ہیں اور ان کا اگر وہ بھی کرنا چاہیں تو آپ میں سے کر سکتا ہے. لیکن یہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 15 نومبر کا جو ڈے آرڈر تھا وہ لکھوایا ہے, اس میں ایک جملہ اوئے ہوئے وہ ایک جملہ وہ دس دو. وہ ایک جملہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ اور اس ملک کے یعنی ان کے بارے میں تو ہم اس لیے رائے نہیں دے سکتے کہ وہ چیف جسٹس ہیں, لیکن اس ملک کے بہت سے جمہوریت پسند یہ سمجھتے ہیں کہ فیض آباد سے چلنے والا فیض ہی 9 مئی تک پہنچا ہے. جی ہاں, بلکہ بنیادی طور پہ ان کا یہ جملہ آپ نے ٹویٹ بھی فرمایا. نہیں سر, میں ٹویٹ نہیں فرماتا, میں آج کل ٹویک کر رہا ہوں. اچھا لیکن نا سر وجاہت صاحب بات یہ ہے کہ یہ گٹھ جوڑ, یہ جو 75 سال سے ہے نا, یہ ایگزیکٹو کا اور ایگزیکٹو کے ساتھ عدلیہ کا, یہ وہ گٹھ جوڑ ہے کہ انہیں کہا اچھا غلط فیصلہ آ گیا نا, کوئی حال نہیں,
ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾ ਦਿਓ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦਿਆਲ ਸਾਹਿਬ border की compliance 4 वर्ष तक उसको रोका गया। आप और ऑर्डर की देखें- कंप्लायंस देखें कि जिसको उनका व्हाट्सएप मैसेज गया सब ने उसी वक्त रेजिमेंटल तरीके से रिव्यू फाइल किया है और आज कोई नाम लेने को तैयार नहीं है। और मैं आपको एक अगला बात देखिए, बताऊं, और अगला देखिए पूरी कि उनकी वापसी भी उसी रेजिमेंटल तरीके से हुई। पूरी जिम्मेदारी के साथ बताऊं, ये मामला जो है ना ये जाके फिर चीका मारियां ये डीजीसी साहब ने यानी कि फैज़ हमीद साहब ने अगे उन्होंने बाजवा साहब ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸੇ ਨਾ ਜਬ ਆਪਣੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਤੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਨੇ क्रिकेट भी इकट्ठे खेलते रहे तो उन्होंने फिर ये मामला कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में उठाया जी उत्थे होया कि काजी फैज इसा दी एडी जरूरत एडी दी औकात फिर वो मामला शुरू हुआ था रेफरेंस आ रहे ने रेफरेंस जा रहे ने खान साहब साइन कर रहे ने सदर साहब भिजवा रहे ने और फिर वो कहते हैं कि जी कि इन्हू फड़ो गिरफ्तार भी करो बशीर मेमन साहब जो स्टोरी सुनाते हैं बाकी आप रिव्यूज आए रेजिमेंटल तरीके से थे गए जजमेंटल तरीके से मैं मुझे भी एक बात याद आई थी कि पिछले प्रोग्राम में एक गड़बड़ टूटना है इसमें सर ये टूटेगा मैं आपसे ये अर्ज किए दे रहा हूँ उसकी वजह ये कि ये टेनेबल नहीं है। मुझे तो लगता है कि अगर ये टेनेबल होता तो दुनिया के बहुत से ममालिक में इससे कहीं ज़्यादा पाकिस्तान तो एक अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है, अनडॉक्यूमेंटेड सोसाइटी है और सियासी कुफ्तें जो है वो इस बिखरे हुए और कमज़ोर पॉलिटिकल बेस के साथ उन्होंने जो है वो 75 साल गुजार लिए हैं। उसकी वजह ये है कि टू द बेस्ट ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग एक तो इस हमारी जो ज़मीन है ना इसका जीनियस कॉस्मोपॉलिटन है, ग्लोबल है। दूसरे यहाँ पे नफ़रत और नाइंसाफ़ी और जुल्म की वो सतह नहीं पाई जाती थी दुनिया के बहुत से मंतकों में। मैं नाम लेके किसी को नामजद नहीं करना चाहता, प्रोफाइलिंग नहीं करना चाहता। हमारे यहाँ तशद्दुद और जुल्म की नाइंसाफ़ी की वो रवायत मसलन पोग्राम का लफ्ज़ है कि एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी पर चढ़ दौड़े, हमारी ज़बान में उसका लफ्ज़ ही नहीं है। कोलैबोरेटर का लफ्ज़ ही नहीं है हमारी ज़बान में, लेकिन कोलैबोरेटर तो है, अल्लाह का फजल है और बहुत वो हैं और बहुत हैं और पुराने वो नजम हसन सैयद की नज़म का मिसरा था ना आज भी परवेज रई साहब ने ना वो कल मेरा ख्याल है कहा उन्होंने कि साड़ी खानदानी जो बात की थी उन्होंने कि असी कभी एस्टैब्लिशमेंट नाल नहीं की। हाँ उसकी वजह ये है कि परवेज और आखिरी वक्त तक भी बाजवा साहब की गल मानते रहे। परवेज राय साहब को ये इल्म शायद ना हो कि ये नौदौलती हैं इस ज़मन में। हाँ। इनकी ये जो वफादारी है ये 1958 से शुरू होती है। हाँ ये शाह महमूद कुरैशी साहब थे 1857 तक 1857 तो शुरू वो तो मिंटो मारले वाले वफद में भी शामिल थे 1906 वाले। यार मैंने भी अपने मुंह इनके मुंह से सुनी बात। देखें मैं किसी की फिका किसी के स्कूल ऑफ थॉट पे नहीं जाता, उसकी तो बात मज़हब पे तो बात हाँ हो नहीं रही इनसे ना। वो मेहर बुखारी मैं इकट्ठे सी ना शाह जी सन ते मेहर ने पूछा कि जो गद्दी है आपकी वो तो सुन्नी ही होते हैं, वो गद्दी नशीन तो हमने तो सुना वो सुन्नी बुजुर्ग हैं। तो उन्होंने कहा नहीं हम हैं शिया लेकिन जो गद्दी पे बैठता है वो सुन्नी हो जाता है। खैर मैं तो अब इस पे कोई तबसरा नहीं कर सकता। ये मतलब आप ये देखें कि नहीं बात ये नहीं है, बात है सोच की कि आप मुफाद के लिए सर गद्दी का मतलब रोकना प्रॉब्लम है मुफाद कि मुफाद जिस तुम लभ रहा है तुसी उत्थे जनाब अपना सियासी नजरिया तो छोड़ें, आप अपने कायद भी बदल देते। अच्छा मैं एक बात याद दिलाना चाह रहा था कि अभी पिछले बैठक में हम लोग जिक्र कर रहे थे कि नीचे वाली बगावत बिल्कुल टॉप से ना हो रही हो, तो मुझे याद आया कि हम में से फैसल और रज़ी ज़रा तारीख़ में हम दोस्तों में से ज़्यादा दर्क रखते हैं। आपको याद है 1946 फरवरी में बहरियों की यानी नेवी की बगावत हुई थी। उन्हें हाथ खड़े करते उन्होंने कहता मैं नहीं रखता और उसमें शाहनवाज थे और उनके रफ़ाका थे और उनकी वकालत करने कौन सामने आए थे? पंडित नेहरू। और उसके बावजूद जो है सजाएं हुई थी। ये बड़ी पुरानी रवायत है
میں دوبارہ عرض کیے دے رہا ہوں کہ اور اس میں ایک اور لطف کی بات یہ ہے کہ جو شخص سزا دینے والا ہوتا ہے مور آفٹن دین ناٹ وہ خود جب کرتا ہے وہ اصل میں انہی سزاؤں کے بل پہ اپنی وفاداری جو ہے وہ کرتا ہے، مسلمہ کرتا ہے، اس کو سند لیتا ہے. ضیاء الحق کے 74 والی بغاوت میں فیلڈ کورٹ مارشل کے سربراہ تھے اور وہ بھٹو صاحب کو ہر شام اس کی رپورٹ دیتے تھے اور یہ بتا کہتے سر میں 17 سزائیں دوں گا. پھر ضیاء الحق صاحب نے وہ کیا نا. ایوب خان صاحب 51 والی سازش میں یعنی سور وردی کے ساتھ ان کا آخر تک اختلاف جو رہا وہ کیا تھا کہ وہ ڈیفینڈ کر رہے تھے جن لوگوں پہ الزام تھا راولپنڈی سازش کا، لیکن جب ایوب نے خود بغاوت کی، صحیح سمجھ گئے نا آپ. ہاں جی. لیکن میرا خیال ہے جنرل افتخار کا جو مرڈر تھا نا کیا ہے جنگ شاہی کے علاقے کے اندر وہ تو بھائی وہ انویسٹیگیٹ نہیں ہوا، ادروائز تو ایوب خان اس میں بھی جاتا ہے. بالکل جاتا ہے. یس آف کورس یو کانٹ بی مور کریکٹ. ماسٹر مائنڈ آف دیٹ. آف کورس پاکستان میں فرسٹ پولیٹیکل اسیسینیشن ہے ہی جنرل افتخار کی اور وہ دسمبر 49 کی ہے اور جنگ شاہی کا جہاز گرا ہے. اس کے بعد جہاز گرنے شروع ہو گئے. پھر اعزاز الدین کا جہاز گرا جو لیاقت علی خان کے تفتیش کے سربراہ تھے، پھر ان کا وہ جرم کے قریب گرا تھا. تو جہاز گرنے کا اور ان کے جو تھے نا ان کے بعد جن کا نمبر تھا میں نام بھول گیا ان کا جنرل صاحب کا، ان کو انہوں نے لیاقت علی خان مرڈر کیس میں پھنسوا دیا تھا. جو یہ تو تیسرے چوتھے نمبر پہ تھے نا. لیاقت علی خان مرڈر کس میں کسی جنرل کا نام نہیں ہے. نہیں وہ انکوائری ہوئی تھی. انکوائری ہوئی تھی وہ میں یہ پڑھ رہا تھا کسی جگہ پہ، اب مجھے نام بھول گیا. پھر وہ ایگزانریٹ ہو گئے تھے. ایگزانریٹ ہو گئے تھے. اس میں جو اصل وہ مسئلہ ایسی نا کہ انہوں نے کہا کہ تیسرے نمبر دن بڑھانا. پانچ لوگ بنیادی کردار تھے لیاقت علی خان کے قتل میں. 2 وردی والے تھے اور 3 دوسرے. جو 3 دوسرے تھے وہ غلام محمد گرمانی اور اکرام اللہ. اور امریکہ کے اندر ہوا آف کورس جو بندہ یہاں سے لیٹر لے کے افغان جو ہم نے وہ تو بیچارہ جو ہے ایسی تھا جیسے بے نظیر پہ گولی چلانے والا جس کو یہ نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کون. سر امریکہ نو اج بھی وہ ڈاکٹر کیڑا ہے شکیل افریدی. شکیل افریدی کا مسئلہ تو ہے نا سر. وہ ان کو مسئلے تو ہوتے ہیں پھر اپنے بندے کے اوپر. ہاں اچھا جی بات یہ ہے کہ جو بنیادی جہاں سے بات چلی تھی کہ جو جج صاحب نے بات کی ہے کہ اگر اس فیصلے کے اوپر عمل کر لیا جاتا تو بہتے سیانے ہو 9 مئی نہ ہوتا. 9 مئی کرتے پھرتے ہو تے ہن بھی کچھ کر لو تے کچھ ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے گل دسو. جج صاحب نے بہت اچھا کیا کہ چلیں کہیں سے تو شروع کیا. فیض آباد دھرنا کیس ہی ہمارے پاس جس کے فیصلہ آیا ہوا ہے، ورنہ یہاں آئین توڑا گیا، مارشل لا لگائے گئے، سپریم کورٹ ساتھ رہی نا. ہاں جی. مطلب 13 کا دھرنا سیاست نہیں ریاست بچاؤ، پھر 14 کا دھرنا، تو دھرنوں کی سیاست کو 58(2)B کے طور پر استعمال کیا گیا نا. تو اس وقت تو عدلیہ بھی ساتھ ملی ہوئی تھی. مبارک ہو مطلب گیلانی کو نائل کیا گیا نا اس دھرنے کے دوران ہی. جی تو چلیں اچھا ہے کہیں سے آغاز کرنا چاہ رہی ہے سپریم کورٹ. اور مطلب ظاہر 9 مئی تو بہت بعد میں ہوا ہے. میرا تو ہمیشہ رہا ہے کہ ایک دفاعی ادارے کے اوپر حملہ کسی طور پر بھی کسی ریاست کے لیے قابل قبول نہیں ہوتا، لیکن کسی ریاست کی عدالت کے اریسٹ وارنٹ کے اوپر حملہ جو ہوتا ہے، پولیس کی گاڑیاں جلانا، پیٹرول بم پھینکوانا، بدماش بن کر اندر بیٹھے رہنا کہ آؤ مجھے گرفتار کر کے دکھاؤ، ڈان بننا، وہ زیادہ خطرناک تھا کہ آپ کے عدالتی سسٹم کو اس شخص نے چیلنج کیا تھا. بات آلموسٹ وہیں سے چلی نا. تو اچھا ہوا ہے کہیں سے آغاز ہو رہا ہے. اور ظاہر ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، چیف جسٹس اپنے فیصلے پر پہرا دے رہے ہیں، کمیشن بھی بنا ہے، تو لگتا ہے کہ وہ لوگ پکڑے جائیں گے اور سلسلہ پھر آگے جائے گا. فیض حمید اور باجوہ تک میں تو شروع سے اس بات کا مجھے لگتا ہے قائل بھی ہوں کہ یہ جتنے لوگ تھے انہوں نے بچنا نہیں ہے. قانون کے کٹڑے میں سب نے آنا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے آنا ہے. مطلب اب باجوہ صاحب کے متعلق خبریں ہیں کہ جی وہ مطلب نوراللہ صاحب کی خبر ہے کیا کہ وہ ان سے پوچھا جاتا ہے جناب کدھر، کوئی انٹرویو نہ دے دے، کوئی ایسی کوئی بات نہ کرتے، نگرانی میں ہے. نگرانی میں اچھا سیکیورٹی نہیں سر، یقین نہیں ہے، اعتبار نہیں ہے کہ کون سا راز فاش کر دیں. نہیں سیکیورٹی یار سیکیورٹی تو ہوتی ہے سر، سیکیورٹی تو ہر جنرل کی ہوتی ہے کہ آگے پیچھے نہ ہو. اس میں نا دبئی میں اتنا نہیں ہے. اب اس میں نا ایک اہم بات وہ یہ ہے کہ اس وقت یہ جو لوگ ہیں یہ باقاعدہ گرم آلو بنے، فیض صاحب اور باجوہ صاحب،
ये गर्म आलू। लेकिन यार तो नाल बैठे सन आर्मी चीफ दे। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, वो मुझे बताया गया बकायदा कि वो जनाब फैज साहब को मैसेज दिया गया था कि हमने इनको तोड़ दिया, अब आप अकेले रह गए। अच्छा ऐ सी मतलब ਇਹ ਮਤਲਬ था उसका, वो मतलब फिर नहीं जोड़ था। तोड़ कर दे रहे ठीक है, अच्छा या तो कानून दे उत्ते चलो या हाँ, जोड़ तोड़ कर लो। अब मसला ये है कि वो गर्म आलू बने हुए हैं। वैसे गल मेरी बहुत बुरी लगती है। अदलिया जो है वो उधर को दे रही है उनको कि आप खुद कर लें, और वो अदलिया को दे रहे हैं आखिरी इतलात तक कि ख्याल ये है, मैं बड़ा मोहतात अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर खोल के बोलो, कुछ नहीं होता फिर रहा नहीं हूं। होना। ख्याल ये है, मजीद की हो सकता है। नहीं हो सकता। तजुर्बा तो हटाते। हाँ मेरा तो तजर्बा भी बड़ा। ख्याल ये है कि इनके खिलाफ कोई महकमाना कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन चूंकि अब ये सिविलियन हो चुके हुए हैं तो सिविल अदारे कुछ करेंगे तो अदारे की तरफ से कोई रद्द अमल भी नहीं दिया जाएगा। एक ये भी है। लेकिन सिविल अदारों के अंदर अदलिया का, बाकियों को तो आपको पता है शहबाज शरीफ ही हैं बाकी, लेकिन अदलिया का ये ख्याल है कि भाई आपने बाद में हमारी गर्दन नापनी है। अदलिया तड़े हल चीख मेरा बैठे हैं। इसलिए आप ही फरमाएंगे, हम सिर्फ उस पर मोहर लगा देंगे। हमारे पास जब अपील आएगी तो हम उसके ऊपर मोहर लगा देंगे। अच्छा, तो इस वक्त लम्हा मौजूद तक वो एक गर्म आलू बने हुए हैं कि हर कोई दूसरे की तरफ उछाल रहा है, हर कोई दूसरे की तरफ उछाल रहा है। अच्छा ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੂਰੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। अच्छा हाँ चलो पूछा बोलो। हाँ ਨੂਰੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ अन्य नहीं गर्म आलू वाकई या वो आप ही कुछ नहीं, मेरा ख्याल है वो एक फितरी से उसमें अमल में आके वो फंसने जा रहे हैं। हमारे सामने है मुशर्रफ साहब के साथ जो कुछ हुआ था, वो भी बज़ाहिर लगता था, बल्कि मैं खुद उस पॉइंट ऑफ व्यू का हामी हूँ हमेशा कि इनको हाथ नहीं डाला जाता, लेकिन जिस तरह से एक अदालती फैसले के नतीजे में फिर केस बना और फिर मुशर्रफ साहब दोबारा वापस नहीं आ सके हालात शक्ल इख्तियार कर जाते हैं तो ना। इसी तरह फैज़ साहब और बाजवा साहब का केसेस जो है ना, चीज़ें इतनी ज़्यादा फैल गई हैं। ये टॉप सिटी वाला केस, धरना, पहले तो धरना केस, मतलब काजी फाइज ईसा साहब ने बोल्ड स्टेप लेते हुए अपने पुराने फैसले पे स्टैंड लिया और उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आ गए हैं। अब जब चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन होनी है तो किस में जरूरत है, कौन इनकार करेगा? ठीक है, या तो वो ना होते चीफ जस्टिस, अब वो हैं तो फिर अब कुछ नहीं हो सकता, अब उनकी बात चलेगी, उस पर आगे चलना पड़ेगा, अगले स्टेप्स आएंगे। अच्छा, दूसरा टॉप सिटी की तरफ से जो दरख्वास्त आ गई, मतलब वो इंतहाई खौफनाक एक चीज़ है। रजी साहब ने लास्ट टाइम बैठक में हमें कहा कि वो फरागोगी वाला जो केस आया प्रॉब्ली वो दब जाएगा, ये होगा, बात लॉजिकली बड़ी ठीक लग रही थी, लेकिन उसके बाद जो शाहजेब खानजादा ने उनकी कर दी है, मतलब वो वही बड़ी दरख्वास्त उठा के जिस तरह से सुना दी है, वैसे उन्होंने क्या सुनाई, अपने इमरान शफकत साहब ने भी जिस तरीके से सुना दी थी कि जो बच्चे के साथ, मैं वही कह रहा हूँ, जो बच्चे के साथ जो सलूक हुआ और जो कुछ हो रहा था वहाँ पे, मतलब बाकायदा एक गैंगस्टर बदमाशों का एक ग्रुप था, डाकुओं का, जो लोगों को लूटने के लिए, अगवा बराए तावान के लिए बना हुआ था, और वो सारे काम हो रहे थे दिहाड़ी। अच्छा, और उसमें बहुत सारे ऑफिसर्स के नाम हैं। फिर अगर एमआई वाले आकर मिलकर गए हैं तो यकीनी बात है कि आर्मी चीफ तक भी बात गई होगी, उन्हें उनके भी इल्म में होगा, और आर्मी चीफ तो वैसे भी बता चुके हैं, वो मैं बार बार जिक्र करता हूँ कि वो सहाफ़ी को भोंडे तरीके से चूँकि अगवा किया गया था, इसलिए छुड़वा दिया था उन्होंने। तो ये जो सारी चीज़ें हो रही थी ना, ये अब अपने मंतकी अंजाम की तरफ जाएंगी, और मंतकी अंजाम ये है कि इन दोनों साहिबान को, बाजवा साहब और फैज़ साहब, इन्हें सज़ा मिलेगी। अच्छा, ये सिर्फ फ़र्क हो सकता है कि किस केस में मिलेगी। जो वो गैर आइनी हरकतें करते रहे हैं, मुमकिन है एग्जैक्टली वो उन पर ना हो, टॉप सिटी केस में हो जाए, किसी और केस में हो जाए, इन्हें सज़ा मिलेगी। इन दोनों के पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता रह गया अब, कि पाकिस्तान से भाग जाए, वरना मुशर्रफ साहब वाला हाल। मुशर्रफ साहब के लिए भी कुछ लोगों ने मशवरा दिया था कि सर केस शुरू होने से पहले पहले चले जाएं तो बच जाएंगे, ठीक है, लेकिन फैज साहब का नाम तो ईसीएल पे है ना। ओह नहीं, वो कौन सा ईसीएल, कौन से ईसीएल पे नाम है? नहीं कौन सा ईसीएल? नहीं ईसीएल तो अच्छा चले बहरहाल वो, लेकिन उन्होंने बाहर जाने की इजाजत सीख की थी, फैज राय का ये कहना है कि अच्छा, वो इजाजत उनको नहीं वो ज़ुबानी कलाम है। अभी ऐसी वो चीज, इजाजत तलब करन तो बाद ही उन्होंने कहा ओए इधर नाम ही पाओ। अच्छा बहरहाल अब जो सूरत हाल नजर आ रही निकल नहीं है, सकते ये एक ऐसी, अगर वो किसी तरीके नाल जाना भी चाहते नहीं जा काजी साहब की सूरत में हमें तारीख ने एक हम पर एक मरतबा फिर एहसान किया है
کہ ہم ایک ایسے موڑ پر آ گئے ہیں جہاں کچھ لوگوں کا جو ناقابل احتساب سمجھے جاتے تھے ان کا احتساب ہونے کا امکان بن گیا ہے. اچھا اس میں تھوڑا سا نہ کریں, نہیں قاضی صاحب کے بعد جو ہیں وہ اعجاز الاحسن, اوہو نہیں وہ تو بات تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا نا. کہ وہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی موجودگی جو ہے ان کی قاضی صاحب پر بھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ساری عمر ایسے ہی چلیں گے, لیکن آج کی ڈیٹ تک جس طرح سے وہ جا رہے ہیں, وہ جس طرح سے کارروائی چلا رہے ہیں عدالت کی, اس سے لگ رہا ہے کہ ہمارے معاملات کچھ ٹھیک ہو سکتے ہیں. اب باقی سارے ادارے بھی اگر تھوڑا سا ساتھ دے دیں اور ہماری حکومتیں بھی جو کیونکہ 2 ماہ تو اس میں لگ جانے ہیں انکوائری کمیشن کی رپورٹ آنے میں. اچھا اس میں بھی انہوں نے کیا کمال کیا, انہوں نے مزید اضافہ کر دیا کہ صدر اس وقت کے ان کو آرمی چیف کو اور پرائم منسٹر کو اور چیف جسٹس کو بھی بلایا جا سکتا ہے. تو یہ ایک ایسا موقع بن گیا جس میں ہمارے پاس گنجائش ہے کہ ہم اپنی جو خرابیاں ہیں ہماری تاریخ میں بار بار ہوتے رہی ہیں, ہمارے سیاسی نظام میں جو بار بار تعطل آتا ہے, ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کا ہمیں ایک موقع مل گیا ہے. شکریہ نہیں راحل شریف نہیں اچھا راحل شریف کا بھی ساتھ ہی کر دوں, وہ پھر دوبارہ دہرائی جا رہی ہیں باتیں. سہیل وڑائی صاحب نے کالم جو لکھا ہے کہ راحل شریف صاحب کو یو اے ای کے گلف کنٹری سے ایک جہاز تحفے میں مل رہا تھا, وزیر اعظم نے منع کیا اور راحل شریف صاحب نے وزیر اعظم کو لفٹ نہیں کرائی اور انہوں نے وہ جہاز وصول کیا. وزیر اعظم نے اپنے سیکرٹری سے $60 کروڑ کا وہ جہاز تھا جی, وزیر اعظم نے منع کیا کہ آپ اپنے سیکرٹری سے خط لکھوایا. اچھا وہ انہوں نے لے لیا. وہ جو سعودیہ میں ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی وہ بھی بارو بار تھی. انہوں نے کہا ہوگا کہ میں سر جی جھوٹے لائے. اچھا مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ توشہ خانہ بھی ایک چیز ہوتی ہے جس میں وزیر اعظموں کو ہم نواز شریف صاحب کو پوچھ سکتے ہیں, ہم عمران خان صاحب کو پوچھ سکتے ہیں, ہم آصف زرداری صاحب کو پوچھ سکتے ہیں, راحل شریف کو کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ کہاں پہ ہے $60 کروڑ کا جہاز کتنے راحل شریف صاحب کے پاس ہوگا, پرسنل لے گئے نا, کار لے گئے, انہیں تحفہ مل رہا تھا. آرمی چیف کو نہیں ملتا, جو پرویز مشرف صاحب کو جو چیزیں ملی تھی وہ اگلے آرمی چیف کے لیے ملی تھی. نہیں قانون تو یہی کہتا ہے نا سر ہمارا قانون نہیں بتا سکتا. نہیں سر دیکھو قانون کی بات کریں نا, میں پریکٹیکلی جو ہوتا ہے اس کی بات نہیں کر رہا. قانون تو یہ کہتا ہے کہ جو آپ کو تحفہ اس مالیت سے زیادہ ملے گا, آپ جج ہیں, جرنیل, ایون کہ آپ جرنلسٹ ہیں, آپ فارن ڈیلیگیشن کے ساتھ باہر گئے ہیں, تو وہ بھی اس مالیت سے اوپر کا ملے گا تحفہ تو آپ کو وہ جمع کروانا پڑے گا. قانون یہ کہتا ہے. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اچھا یہ اماؤنٹ اتنی زیادہ ہے $60 کروڑ, مجھے اس میں تھوڑا سا ڈاؤٹ بھی ہے یار. $70 کروڑ. اچھا مجھے ویسے لگتا ہے کہ یہ شاید نمبر کہیں غلط ہو گیا ہو. کوئی پتہ نہیں. اچھا نہیں وہ گھڑی نہیں ہے. اچھا سہیل وڑائی صاحب کے کالم میں ایسے ہی چھپا ہوا ہے, مجھے ویسے ڈاؤٹ ہے اس نمبر کے بارے میں, شاید یہ ٹھیک نہ ہو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ کہاں گیا, ہمارے ملک میں تو باجوہ صاحب کے لیگل آفیشیل اناؤنسڈ جو ایسٹس ہیں وہ ڈکلیئر کرنے پر لوگوں کو اندر کر دیا جاتا ہے, جیل میں ڈال دیا, وہ کیس بنا دیے جاتے ہیں. تو یہ تو ہاں جی, تو ہمارے ہاں تو یہ بھی حال ہے. تو شاید کبھی ٹھیک ہو جائے, کیونکہ ساری چیزیں ہم نے تو سوچا ہوا کہ کبھی کوئی قاضی فائز جیسا ٹھیک کرے گا, کبھی ابصار عالم ٹھیک کرے گا, کبھی وہ چلے گیا نا. ایک جملہ میرے پاس آ گیا کہ نوراللہ صاحب کو بھی اب یہ بات فیل ہونا شروع ہو گئی ہے. نہیں میں شکر ادا کرتا ہوں. اچھا کہ جب میں کہتا تھا کہ جی یہ باجوہ صاحب تک احتساب جائے گا تو نوراللہ صاحب کو نظر نہیں آتا تھا, اب ان کو آنا شروع ہو گیا. اچھی چیز ہے نا, اچھی بات ہے نا. میں کہہ رہا ہوں کہ اچھا یہ قوم کے لیے اچھی چیز ہے کہ یار چاہے ان کو ٹاپ سٹی میں پکڑیں, چاہے ان کو کسی قبضے میں پکڑیں, یار اگر کوئی جرنیل کسی نے جرم کیا ہے وہ اگر قانون کے کٹڑے میں آتا ہے تو پھر یہ میسج ہوگا نا سب کے لیے, سب جرنیلوں کے لیے. اس کے بعد میں نے بھی ایک جملہ بات. نہیں سارے بڑے بڑے جملے سر. ہاں جی فیصل صاحب. یار اب بڑی زبردست گفتگو ہو رہی ہے. مجھے کچھ لگتا ہے کہ ہم بعض دفعہ باتیں ایسے کرتے ہیں جیسے پلین ریڈنگ آف اینی تھنگ نہیں ہوتی, کہ چیف جسٹس نے یہ کر دیا تو یہ ہو جائے گا, اس کے بعد یہ کمیشن بنے گا تو یہ ہو جائے گا, اور فیض بھی گیا, باجوہ بھی گیا. چیزیں اتنی سادہ نہیں ہوتی. چیزیں میرے نزدیک چیزیں اتنی سادہ نہیں ہیں. دیکھیں جو فیض آباد دھرنا کیس ہے, کیا ریکویسٹ کی تھی, وہ پکوڑے نہیں آ رہے ابھی تک, رضی صاحب بیچارے اٹھ کے چلے, کبھی آلو ڈل رہے اس کے اندر, ڈبہ بھی ساتھ لے گئے, ڈبہ بھی ساتھ لے گئے, ڈبے کا کوئی ذکر نہیں. اچھا جی, تو دیکھیں فیض آباد دھرنا کیس, ذرا اس کو نظر ثانی والی درخواستیں, قاضی صاحب نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے, واپس چلی گئیں.
واپس لے لی انہوں نے کہ جی اب یہ ہوا تھا وہ تھا ہم چاہتے. تو انہوں نے کہا کہ اس میں عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ توہین عدالت کی کارروائی ہوتی ہے اگر عدالت کے فیصلوں کے اوپر عمل درآمد نہ کیا جائے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عدالت کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہ ہو؟ کدھر ہے عمل درآمد؟ قاضی صاحب نے تو فیصلہ دیا تھا تینوں سروسز چیفز ان لوگوں کے خلاف کارروائی کریں جن لوگوں نے فیض آباد دھرنے کے اندر عمل دخل تھا، جن کا پیسے بانٹے. وہ ویڈیو آج تک پھر رہی ہے. اب کل میں کسی ویب سائٹ کے اوپر دیکھ رہا تھا وہ وردی والے صاحب جو ہیں وہ پیسے دے رہے ہیں. شاباش بیٹے تم بھی بہت اچھے بچے، شاباش تمہاری داڑھی بھی بڑی اچھی، بہت پیارے، شاباش یہ لو اپنے بچے ہو گھر جاؤ. اچھا وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہے؟ تو اب اس کے لیے جو کمیشن بنایا گیا ہے، اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے فیصلے کے اوپر وہ تو کوئی اور ہے، وہ تو فرسٹریٹ کرنے کے لیے کیا گیا ہے. میں نے تو اس کو ایک آئی جی ڈی آئی جی کیا حیثیت مطلب وہ کر کے دکھائیں گے ان کو. قاضی صاحب کہتے ہیں کہ جو 2 مہینے بعد فیصلہ آئے گا تو ہم دیکھیں گے. تو جو آلریڈی قاضی صاحب نے اپنے فیصلے کے اندر تمام چیزیں اسٹیبلش کر کے احکامات پاس کیے ہوئے ہیں، ان کے خلاف ایکشن لیں. فلاں بندے نے یہ بات کی، پیمرا نے یہ کام کیا اس وقت، فلاں ٹی وی چینل نے یہ کام کیا اس وقت، تمام چیزیں انہوں نے اپنے فیصلے کے اندر لکھی ہوئی ہیں. کدھر ہے امپلیمنٹیشن اس کی؟ اس میں انہوں نے ایک جملہ لکھ دیا ہے کہ یہ جو کمیشن یہ بھی معلوم کرے کہ یہ جو نظر ثانی کی درخواستیں تھیں یہ کس کے کہنے پہ. سر میرے ساری ثانوی میرے نزدیک یہ تمام چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے جو قاضی صاحب نے فیصلہ دیا ہوا ہے اس کے اندر تمام چیزیں ایویڈنٹ ہیں کہ کون کیا کر رہا تھا اس وقت، آئی ایس آئی کا کیا رول تھا اس وقت، تحریک لبیک والوں کا کیا رول تھا، میڈیا کا کیا رول تھا، یہ شیخ رشید جیسے کرائے کے جو سیاستدان ہیں یہ کیوں استعمال کر رہے تھے، اعجاز الحق کیا کر رہا تھا وہاں پہ. کی بجائے اگر ہونا یہ چاہیے تھا کہ امپلیمنٹ کر کے امپلیمنٹ کریں، تک رپورٹ دیں امپلیمنٹ کر کے. توہین عدالت کی کارروائی ہوتی ہے اس کے اوپر سر کہ آپ نے امپلیمنٹ کیوں نہیں کیا. نظر ثانی دی درخواستاں واپس لین دی بنیاد دے اوپر واپس اور عمل درآمد کیوں نہیں ہوا، اس کے اوپر آپ کی توہین عدالت بنتی ہے. تو سر جب تک آپ یہ نہیں کریں گے اور آپ کہیں گے چلیں ٹھیک ہے آپ نے بنا دیا اب تو 2 مہینے اور صحیح پھر دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا فیصلہ ہوتا ہے. یعنی کہ سرد خانے چلا گیا. مجھے نہیں پتا یہ سرد خانے میں، لیکن it doesn't make sense that something جو کہ آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے اور آپ نے کہا ہوا ہے کہ یہ کام کریں وہ کر نہیں رہے ہیں. تو ایک اور کمیشن بنا کے اس کے پیچھے ہم چل پڑے ہیں. اب قاضی صاحب اس کے پیچھے جائیں گے کہنے پہ ہوئی تو یہ کوئی پیسے کدھر سے ان کو آئے، سارا نیٹ ورک ہے نا پورا مافیا کی طرح کام. اچھا ٹی ایل پی کے اوپر بھی مانگا نا اسی کیس کے اندر قاضی صاحب نے فنڈنگ کا. انہوں نے پوچھا کہ بتائیے یہ ذرا پیسے کہاں سے ان کو آئے، فورن فنڈنگ والا. وہی الیکشن کمیشن ہے جو کہہ رہا تھا کہ مجھے ایسے لگا تھا کہ وہ بیرونی کے معنوں میں نہیں ہے، فورن کے معنوں میں. فورن کے معنوں بات ایک ہی ہے. تو سر جو چیزیں سامنے پڑی ہوئی ہیں آپ ان کو تو ان کو صرف 15 لاکھ روپے فورن فنڈنگ سے آئے ہیں جو کہ پینٹس ہیں اس کے لیے، ٹی ایل پی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. 12ویں گریڈ کے اسکیل کا بیٹا کے بندے کا بیٹا جو ہے وہ مہنگی 3 گاڑیوں پہ پھر رہا ہے. اچھا اس دھرنے میں میرا خیال ہے کچھ پولیس والے بھی مارے گئے تھے، آپ کو یاد ہے؟ جی بالکل. اور 7 بندے تو چودھری نثار علی خان کے گھر کے باہر مارے گئے. اور اس سے پہلے والے دھرنے میں بھی ایک راستے میں ایک انکاؤنٹر اور پولیس والوں کو اس کے بعد وہ عمران خان. اچھا اس فیض آباد والے دھرنے کے کیس میں 7 بندے تو صرف چودھری نثار علی خان کے گھر کے باہر مارے گئے تھے. یہ نہیں پتا چل سکا کہ حملہ کرنے والے تھے یا وہاں کے گارڈ تھے، کون تھا کسی کا کوئی نہیں پتا. اور یہ بھی میں آپ سے کہا دوں کہ یہ جو آپ پولیس والوں کی بات کر رہے ہیں 8 پولیس والے لاہور سے وزیر آباد تک پہنچے مارے گئے تھے. ہم میری رائے میں تو سوال عوام یعنی قوم کو یہ بھی کرنا چاہیے کہ حضور یہ مفتی منیب کراچی والا اور یہ عقیل ڈھیڈی ایکسچینج والا اور قمر باجوہ صاحب یہ اس معاملے میں فری کیسے تھے، یہ کیسے معاہدہ کر سکتے ہیں کوئی بھی بالکل جس پہ وہ واپس آیا ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو خان صاحب تھے نا فیض آباد دھرنے میں بیٹھنا چاہتے تھے جا کے، پھر جب ان کی حکومت تھی تو پھر وہ ٹی وی پہ آگے کر کے یہ کس طرح چل سکتا ہے، یہ اس طرح ملک تو نہیں چل سکتا. انہوں نے کہہ دیا تھا شوٹ ایٹ سائٹ کا آرڈر کر دیا تھا. اور یہ کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب بیسیکلی عمران خان صاحب کو ٹی ایل پی کے ذریعے بلیک میل کر رہے تھے.
عمران خان صاحب نے پھر چال یہ چلی کہ بس ٹھیک ہے، پھر پولیس نے آرڈر کرتا شوٹ ایٹ سائٹ، انہوں نے کہا تو کام تو نکل جائے گا. پھر باجوہ صاحب جو ہیں انہوں نے ان دو بندوں کو بیچ میں ڈالا اور جان چھڑوائی. ان کا تعلق بنتا کیا ہے؟ کسی کا تعلق وہی تعلق ہے، وہ پارٹی ہیں، وہ دیر پارٹی. کسی کا کوئی تعلق بنتا ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہوتا. بڑا بڑا میں عرض کر سکتا تھا لیکن میں نہیں کر رہا. اچھا میں عرض کر سکتا تھا. اچھا تو میری گزارش اوکے باٹم لائن کہ ہمیں پہیے دوبارہ ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، ایک تو کرنا، ایک کر لیں دو بس. ویسے میرا خیال ہے ایک قاضی صاحب نے بھی کر لیں دو. ٹھیک ہے. ایک بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ٹاپ سٹی والا معاملہ آیا یا جو فیض آباد دھرنے والا معاملہ آیا، ایک عمومی سبق ہے انسانی تاریخ کا، وہ ہم سب دوستوں جس کو اختلاف ہو وہ اپنا اختلاف بیان کرتے. اگر ہم ریاست کے اندر کسی بھی منصب کو، ادارے کو یا گروہ کو جواب دہی سے بالا رکھیں گے تو اس کے نیچے جرائم جنم لیں گے. بالکل لیں گے. دیٹ از اٹ. وہ ایم کیو ایم ہو یا تحریک لبیک ہو، صحیح، وہ تقدیس کے نام پہ ہو یا قومی مفاد کے نام پہ ہو، وہ کے جی بی ہو یا کوئی اور. اس کا مطلب ہے بلاول صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ 70 سال والے جو سیاستدان ہیں، بے شک ان کے والد صاحب بھی اس کے اندر کیوں نہ ہو، ان کو مصلحتیں ہیں، ان کو ختم کریں. میرے خیال میں بلاول صاحب جو ہے یہاں پہ جو سیاست کا نامیاتی ارتقاء ہے اسے کسی ایگزیکٹو آرڈر کے ساتھ کنفیوز کریں. میں بلاول صاحب کی رائے سے متفق نہیں ہوں. میں بیسیکلی نواز شریف صاحب کو ٹارگٹ کر رہے ہیں نا. میرا خیال ہے بیسیکلی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یار ان کے ہے ایک دوسرے کے ساتھ بہت بٹر ماضی، یہ اس سے نکل نہیں ہے. اس نے کھل کے کہا ہے کہ ماضی میں پھنسے ہوئے ہیں، پھر آئیں گے پھر انتقام لیں گے، پھر آئیں گے پھر انتقام لیں گے. جماعت کیا میں ایوریج ورکر کی جو ایج ہے وہ 60 پلس. نہیں میں صرف بات جو وہ کہہ رہا ہے وہ اس سینس میں کہہ رہا ہے. اس نے کل بھی کی تھی، آج بھی کی تھی، پہلے بھی کی تھی پارلیمنٹ میں کہ مریم اور میں کیا سیاست کریں گے. یہ وہ ابھی جس طرح کہ وہ ظاہر ہے اصل یہ حقیقت بھی ہے پاکستان کی کہ بھائی ہم تو 80s سے لے کے پھر ہمارے پاس صرف خوش قسمتی کے 10 سال ہیں 88 سے لے کے. لیکن ایسے کہ نون لیگ پیپلز پارٹی نے اس طرح کر کے ٹارگٹ نہیں کر جی پیپلز پارٹی میاں صاحب ادھر کیوں جا رہے ہیں. سر وہ چاہتی ہے پیپلز پارٹی کے نون لیگ ٹارگٹ کرے. دیکھیں نا پیپلز پارٹی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم 80s والی یا 90s والی پالیٹکس میں نہیں، سیاسی مخالفت تو کی جا سکتی ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ. ہاں لیکن دیکھیں دو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ تو پیپلز پارٹی چاہے گی کہ نون لیگ ہمارے خلاف کھل کے کھیلے تاکہ ہمارا جو اینٹی نواز ووٹ ہے وہ ہماری طرف آئے. تو وہ اس لیے کر رہے ہیں نا کیونکہ وہ نہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. وہ ظاہر نواز شریف صاحب تو کہیں بول ہی نہیں نہ رہے. خواجہ صاحب کر رہے ہیں، حسن اقبال کر رہے ہیں، اپنا رانا ثناءاللہ صاحب کر رہے ہیں، سارے کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب نے تو ابھی تک ایک انٹریکشن نہیں کیا میڈیا کے ساتھ. ایک تقریر ہے نواز شریف صاحب کی اور ایک تقریر یہ تھی یہاں پہ چیمبر آف کامرس میں، ٹوٹل وہ نان پولیٹیکل تھی، ساری ترقی پر تھی. ہاں بہت اچھی بات ہے، فوکسڈ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. لیکن اگر وہ پرسنالٹیز میں نہیں، ہاں وہ اس میں نہیں ہے، اچھی چیز ہے، پازیٹیو ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی کوشش یہی ہے کہ بھائی نون لیگ کے سامنے ہم نظر آئیں، کیونکہ وہ الیکشن لڑ رہے ہیں تو بلاول ان کے وزیر اعظم کے امیدوار بھی ہیں، تو ظاہر وہ اس طرف سیاست کو لے کر جانا چاہ رہے ہیں نا. تو میرا خیال ہے کہ جو لیگ تو ڈیلیبریٹلی بھی یہی جو بات ابھی کر رہے ہیں کہ وہ انہیں کرنی چاہیے. پیپلز پارٹی تو چاہتی ہے کہ وہ مخالفت کریں، تو لیکن ان کے لیڈر سے ہماری بات ہوئی، میں اور بٹ صاحب ہم گئے ہوئے تھے اکٹھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم کیوں پیپلز پارٹی کی مخالفت کریں، ہم انہیں وہ ایکسٹرا ایڈوانٹیج نہیں دینا چاہتے. وہ پولیٹیکل اسٹریٹجی کے طور پہ جو ہاں جی جو جھگڑا ہونا ہے سیاسی، جو کہ بڑا نارمل اور نیچرل سی بات ہے، وہ اس کے لیے بھی سوچ رہے ہیں کہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اگر پولیٹیکل ایکٹیویٹی چل پڑتی ہے، اگر پالیسیز کو لے کے چلیں، فوکس پالیسیز کے اوپر ہو. میاں صاحب نے دیکھا نا اکانومی کے حوالے سے کر دیا کہ انڈسٹری لگائیں، لوگ آ کر انڈسٹری لگائیں، لوگ آ کر انڈسٹری لگائیں. اور یار ویسے میرے کو پوچھا کہ میں میرے والوں جواب عجیب و غریب قسم کا آرگومنٹ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے، آج بلاول صاحب نواز شریف صاحب کو کہہ رہے تھے سلیکٹڈ، یہ سلیکٹڈ آئے گی حکومت، اور یہ جو الیکٹیبلز آئے ہیں یہ بھی سلیکٹڈ ہو گئے. بھائی نور اللہ سے کرنا چاہ رہا تھا. اتنا اگر سیویئر قسم کا کرٹیسزم ہوگا اور اس کا اگر جواب نہیں بن پڑے گا مسلم لیگ نون کو، بن پڑے گی کی بات نہیں ہے.
उसका जवाब देने का मतलब है वो हांके में आ जाना, उस भर्रे में आ जाना और उसमें उनको वो करना बोली जाओ। नहीं, मेरा ख्याल है जो ਅਸੀਂ के आ रहे हैं मैं ये कह रहा हूँ कि नून लीग जवाब दे रही है मुसलसल। वो दे रहे मुसलसल दे रहे हैं। हैं। मेरा एक सवाल है, नवाज मेरा शरीफ मेरा बात नहीं कर रहे, सब मरीम भाइयों में नहीं से कह रहे, सब भाइयों में से जो भी बात करना चाहता है वो जवाब दे दे। मैं सवाल कर रहा हूँ सिर्फ। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब दूसरे सूबों पे फोकस छोड़ें, पंजाब की फिक्र करें। मेरा ये ख्याल है कि मैं सवाल कर रहा हूँ कि क्या बिलावल साहब का ये कहना मुनासिब है, क्योंकि एक जमात कौमी इंतखाब में हिस्सा ले रही हो कि वो फलां सूबे पे फोकस करे या ना करे। मुझे ये लगा, मुझे नहीं, वो मेरा ख्याल है कि एक तो मैं जवाब दे दें। स्टेटमेंट हाँ, ये एक जो है ना, अब इस मौसम में अगर वो ये बात नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, लेकिन देखना ये है कि उससे वो क्या गेन कर पाते हैं या नहीं गेन कर पाते। इनमें उन्होंने कराची में किया ना इत्तेहाद में। हाँ, मुस्लिम लीग बेसिकली ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है उसको मैदान हाथ से जाता हुआ नजर आ रहा है। मेरा ये ख्याल था ख्याल कि है। बलूचिस्तान पे वो बड़ा डिपेंड कर रहे थे। उनका ख्याल था कि बलूचिस्तान में एक अच्छा नंबर जो है इलेक्टेबल्स का उनके साथ शामिल हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। तो इस वजह से वो ऐसा बयान दे रहे हैं। अदरवाइज पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए नून लीग सिंध में, बलूचिस्तान में, केपी में जाए, पीपल्स पार्टी सिंध के अलावा तो उसूली बात है ना वो, लेकिन वो तो सियासत कर रहे हैं। कि आज जो हवा का रुख ना पहचानते हो वो इसीलिए इलेक्टेबल। अच्छा नहीं, मेरा ख्याल है वजह साहब वो जुमला आइसोलेशन में रिपोर्ट हो रहा है, ठीक है। वो जुमला ये है कि नवाज शरीफ साहब की अपनी पोजीशन पंजाब में बहुत कमजोर है। इस वजह से वो 2 सीटें पंजाब सिंध से, 2 सीटें बलूचिस्तान से लेते फिर रहे हैं। मेरा मशवरा उनको है कि पंजाब पे फोकस करें ज्यादा, ठीक है। ये एक आइसोलेशन में जुमला है, तंजा बस। एग्जैक्टली। लेकिन नवाज शरीफ साहब बड़े कामयाबी के साथ ये इम्प्रेशन देर वो नहीं जो इलेक्शन होते हैं, हाँ इलेक्शन नहीं देखिए ये तो कोई नहीं मानता होता ना, ये तो कोई नहीं मानता होता। नजर आ रहा है ना। पेशावर हाई कोर्ट ने इजाजत दी तहरीक इंसाफ को जलसों की, और जहां से फैसला दिया कि इजाजत लें और सड़क ना रोकें सियासी सरगर्मियों की। नहीं करने दिया जा रहा, कराची में नहीं करने दिया गया, लाहौर में नहीं करने दिया जा रहा। पीपल्स पार्टी ने तो करने दिया जा रहा है। सर एग्जैक्टली मैं पीपल्स पार्टी की नहीं बात कर रहा। नहीं, पीपल्स पार्टी एएनपी और एमक्यूएम पे तो गलत है ना वजह साहब आपसे। हाँ, तो बात ये है ना, तो देखिए ना, असल ओरिजिनली चीज ये है कि पंजाब में नून लीग को पीपल्स पार्टी 1% भी थ्रेड नहीं कर सकती, 1% भी। जो पार्टी कर सकती है उसके हाथ पांव बांधे हुए हैं। बात ये है कि आप उसकी बात करें ना। मिलनी चाहिए। बात मैं इसलिए कह रहा था कि इलेक्शन होंगे, इलेक्शन नहीं होंगे। सर पाकिस्तान गलत होगा फिर पाकिस्तान इसका अंजाम भी गलत होगा। नजर नहीं आ रहा गलत हो रहा है। ओहो, मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसका अंजाम भी गलत होगा। यही कह रहे ने, लेकिन की अंग्रेजी तक जुड़ना है कि दे वर आस्किंग फॉर इट। ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ, ਜਦੋਂ ਜੜੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ ਗਾਜਰਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਢਿੱਡ ਪੀੜ। तो तो फिर है इसका साबित ये हुआ भाई इमरान कि आप सिर्फ उर्दू अशार ही के नहीं, पंजाबी मुहावरों के भी दुश्मन हैं। नहीं और जिना खादियां गाजरा मैं होर गल कीता, मैं तो चेंज कर देता ना, मैं तो जानबूझ के चेंज किया, मौका महल तब्दील किया। हाँ, तो मेरा ख्याल है कि इस तो पहले कि मेरी हुण पंजाबी च भी कीड़े कड्ढे जान ते गाजरां दे उत्ते इतराज होण, तो इंशाअल्लाह अगले जुमे आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे।